अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं नावल अनाड़ी। तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम मुझे पागल खाने से मरने से बचा सकते हो। मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं मर जाऊँगी, वहाँ तुम्हारा इलाज होगा तो तुम ठीक हो जाओगी। इतने संगदिल और बेरहम ना बनो। तुम चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं। तो मेरी ज़िम्मेदारी ले लो। मैंने घबरा के कहा, अलीशिया मैं ख़ुद को इस काबिल नहीं समझता, मैं ये ज़िम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ। बहुत आसान है, तुम मुझसे शादी कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे शादी कर लूँ? हाँ, देखो ना, डैड यही चाहते थे और तुमको वारिस बनाने का मकसद क्या था। तुम्हारे लिए तो ये कोई काम मुश्किल नहीं। तुम मुझसे भी शादी कर सकते हो और नूर से भी। तुम्हारे मज़हब में तो 4 की इजाज़त है। एक जैसा मनसिफाना सलूक करने की शर्त है, वो तुम पूरी कर सकते हो। इस तरह सारे मसले हल हो जाते हैं। यहाँ मैं और तुम होंगे, मुझे मेरा हक भी मिल जाएगा और तुम्हें अपने हक से दस्तबरदार भी नहीं होना पड़ेगा। अलीशिया, ये नामुमकिन है। मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, क्यों नामुमकिन है? क्या नूर को एतराज़ होगा? नहीं होगा, मुझे मालूम है। वो तो तुम्हारे साथ शादी के बगैर भी रहने पर तैयार है। पहले तुम फरियाल से शादी करना चाहते थे तो इसे एतराज़ नहीं था। अब मुझसे कर लोगे तो एक नेक मकसद की खातिर, तो वो तुम्हें क्यों रोकेगी? क्यों नूर, क्या मैंने गलत कहा? नूर साकत और सामत बैठी रही और पल के झपकाए बगैर इस लड़की को देख रही थी, जो दीवाना और बकार ख्वाहिश होशियार की जीती जागती मिसाल थी। वो पागल थी, लेकिन अपना बुरा भला समझती थी, अपने मफाद को नहीं भूलती थी। तुमने देखा रफ़ीक, नूर ने मेरी तायद कर दी, क्योंकि ये बहुत आसान, बहुत प्रैक्टिकल है। यहाँ मैं और तुम, सद बदाई में तुम और नूर, तुम यहाँ भी मालिक वहाँ भी, इसमें सब की भलाई ही है। और फिर एतराज़ करने वाला कौन है? तुम देखना, मैं ठीक हो जाऊँगी। मुझे मालूम है मेरे मसीहा तुम ही हो सकते हो। एकदम मुझे होश आ गया। स्टॉप दिस नॉनसेंस अलीशिया, जो तुम सोच रही हो वो क़यामत तक नहीं हो सकता। इससे साथ मुझे पागल मत बनाओ। अब तुम्हारी वाहिद पनाह का वही पागल खाना है। मैं मर जाऊँगी लेकिन वापस नहीं जाऊँगी रफ़ीक। वापस जाने के लिए नहीं आई थी, ये घर मेरा है, मैं इसमें तुम्हारे साथ रहूँगी। यहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। वो फिर चिल्लाने लगी। मैंने कहा, नूर, पुलिस को बुला लो। नूर अभी उठी ही थी कि अलीशिया सोफे के नीचे घुस गई। बेवकूफ़ी सरासर मेरी थी। अभी तक मैंने नीचे से रिवाल्वर निकाल कर अपने कब्जे में नहीं लिया था। मैं इसकी तरफ से बेफिक्र हो गया था कि वो अलीशिया की दस्तरस में नहीं रहा। कुछ देर पहले नूर ने इसी अंदेशे का इजहार किया था, अगर मैं तुम्हारे साथ ना रही तो तुम एक बीवी के साथ यहाँ रहोगे तो दूसरी के साथ वहाँ। और अलीशिया के अंदेशों की हकीकत का रूप देने कितनी जल्दी आ गई थी। लेकिन मैं फैसला कर चुका था कि अब अलीशिया को पुलिस के हवाले ही करना बेहतर होगा। पुलिस इसे वापस चर्च ले जाएगी या कहीं और। इसने घुटनों के बल हो के नीचे झांका। अलीशिया, बाहर आ जाओ। नहीं, अब मेरी लाश ही बाहर आएगी। देखो, हम बात कर सकते हैं। नहीं, वो दीवानगी में चिल्लाई। तुम इनकार कर चुके हो। तुमने पुलिस को तलब कर लिया है। मुझे नूर की लरजती हुई आवाज़ सुनाई दी। पुलिस प्लीज़ फ़ौरन अर्निस्ट मेंशन आ जाए, एमरजेंसी है, किसी की जान जा सकती है। मैंने सोफे के नीचे घुस गया। अलीशिया, मुझे अंधेरे में इसका वजूद साए की तरह दिखाई दिया। वो सीधी लेटी हुई थी और इसके दाएं हाथ में रिवाल्वर था। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। ये मुझे दे दो प्लीज़। वो हंसी। फिर एक धमाका हुआ। मेरे नज़रों के सामने गहरी तारीकी फैल गई। मेरे कानों में पुलिस के सायरन की आवाज़ गूंजी। नूर चीख रही थी, मेरा नाम दोहरा रही थी, रफ़ीक, रफ़ीक, रफ़ीक। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं कि बेहिस्सी का दौरानिया क्या था। चंद सेकंड या चंद मिनट, मेरे कानों में इतने करीब धमाका होने से सीटियाँ सी बज रही थी। मैं बारूद की बू सूंघ रहा था और मेरे जहन में आने वाला पहला ख्याल ये सवाल था कि क्या मैं मर रहा हूँ? क्या अलीशिया की रिवाल्वर से निकलने वाली गोली मुझे लग गई है? इतने करीब से निशाना ख़तरा कैसे हो सकता है? लेकिन गोली मुझे लगी है तो कहाँ? फिर ज़िंदगी का यकीन और एहसास मेरे जिस्म में बरकी रूह की तरह भर गया और फ़ोन के रिसीवर में पुलिस के लिए दीवाना वार चीखने वाली नूर एकदम मुतहरक हुई तो इसने सोफे को पीछे की तरफ उलट दिया। मैंने खुद को कालीन पर सीधा पड़ा देखा। अलीशिया मुझसे चंद इंच के फासले पर लेटी हुई थी। वो बेहस हरकत थी और इसकी आंखें साकत हो गई थी, लेकिन वो जिंदा थी। इसका अंदाज़ा मुझे सांस के ज़ीरो बम से हुआ। इसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। मेरे बहुत नज़दीक होने की वजह से वो रिवाल्वर से ना अपनी जान ले सकी थी ना मेरी। मैंने इससे आतिशी हथियार छीनने की कोशिश की थी और इसने अपनी वहशियाना जिस्मानी क़ुव्वत के साथ पूरी मज़ाहमत की थी। इस जद्दोजहद में गैर इरादी तौर पर इसकी उंगली ने ट्रैगर को दबा दिया था। फिर जो धमाका हुआ, इसके हाथ को फायर कर रद्द-ए-अमल से जो शदीद झटका लगा था, इसके शौक ने न सिर्फ अलीशिया को भी मफलूज कर दिया था बल्कि इसके हिस्टेरिया की दीवानगी भी ख़त्म हो गई थी। अब रिवाल्वर इसके पैरों की तरफ पड़ा था। मैंने इसे झपट कर उठा लिया और खड़ा हो गया। रिवाल्वर से निकलने वाली गोली सोफे में सुराख करती हुई ऊपर छत की तरफ निकल गई थी। छत की बेदाग सफ़ेदी में झड़ने वाले प्लास्टर से एक ज़ख्म जैसा निशान बन गया था। नूर ऐसे मुझसे चिमट गई थी कि मुझे इसको अलग करना मुश्किल हो गया था। वो हिचकियों के दरमियान एक ही सवाल दोहराए जा रहे थे, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? वो मेरा जवाब सुन ही नहीं रही थी और अपने हाथों से मेरे जिस्म के हर हिस्से को टटोल कर देख रही थी। अलीशिया खुद ही आहिस्ता आहिस्ता उठी। इसकी आंखों में वीरानी थी और चेहरे पर भी कोई तासुर न था। मैंने सख्ती से खुद को नूर की गिरफ्त से छुड़ाया और इसे दूर धकेल दिया। नूर, होश में आओ, देखो पुलिस आ गई है। मैंने फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकाली और इसमें से एक गिलास भर के नूर को दिया। इसने 2 घूंट लेकर गिलास मुझे वापस कर दिया। मैंने बाकी पानी ख़त्म करके अलीशिया की तरफ देखा।
वो सोफे पर बैठ गई थी। मुझे कहीं से थोड़ी सी विस्की ला दो प्लीज़, और पुलिस से कहो कि बाद में आएँ। मैंने कहा वो मेरे हुक्म के ताबे नहीं है सिस्टर अलीशिया, और मैं पहले बता चुका हूँ कि अब यहाँ शराब नहीं मिल सकती। नूर ने कहा सुनो, शायद क्रिस्टोफर ने अपने लिए कहीं छुपा के रखी हो, मैं देखती हूँ। दरवाजे पर दस्तक सुन के मैंने बाहर झांका। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा सर आप ठीक हैं ना? मैंने एक धमाका सुना था। गन किसने फायर की थी? वो इत्तेफाकिया फायर था। बाहर पुलिस आई है, वो कहते हैं इन्हें कॉल किया गया था। इनमें मैं बात कर लेता हूँ। मैंने कहा। पुलिस कार से उतरने वाले सार्जेंट ने मुझसे हाथ मिलाया। पुलिस को किसने कॉल किया था? वो मेरी फ्रेंड कुछ घबरा गई थी, गलती से एक फायर हो गया। फायर किसकी गलती थी, आपकी या आपकी फ्रेंड की? इसने एक नोटबुक में लिखना शुरू किया। मुझे अफसोस हुआ कि मामला अब इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान नहीं है कि अव्वल तो पुलिस आती ही नहीं और आ जाए तो मुकमका भी मुश्किल नहीं होता। आखिर मुझे क्या ज़रूरत है हक़ाइक़ की पर्दापोशी करने की? मैंने कहा फायर ना मुझसे हुआ था और ना मेरी फ्रेंड की गलती से। असल बात जानने के लिए तुम्हें अंदर आके देखना होगा। यहाँ सिर्फ मेरा बयान लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं रफ़ीक अहमद हूँ जो अब इस जगह का मालिक है। लॉर्ड अर्नेस्ट की मौत के बाद वो मेरे पीछे पीछे अंदर आ गया। इसकी नज़र नूर और अलीशा के बाद उल्टे पड़े हुए सोफ़े को देखा और मेरे इशारे पर वो खाली सोफ़े पर बैठ गया। ये तुमने पुलिस को बुला के अच्छा नहीं किया रफ़ीक, अलीशा ने एहतजाजी और फरियादी लहजे में कहा। यह ज़रूरी था सिस्टर अलीशिया, मैंने स्पॉट लहजे में कहा। सार्जेंट ने इसे गौर से देखा। यू आर अनन, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? अपने काम से काम रखो इडियट। आई वाज अनन, लेकिन मैं अब इस अर्नेस्ट मैंशन की मालिक हूँ क्योंकि मैं ही लॉर्ड अर्नेस्ट की वाहिद औलाद हूँ और ये शख्स, इसने मेरी तरफ हकारत और नफरत से उंगली उठाई। ये एक धोखेबाज गासिब है। मेरा ख्याल है कि मुझे ये मामला लोकल पुलिस स्टेशन के सपुर्द कर देना चाहिए। सार्जेंट ने सोच के कहा। मैंने इसकी तायद की। देखो अगर कैप्टन रॉजर ड्यूटी पर होगा तो सब जानता है। सिस्टर अलीशा किसी को बताए बगैर चर्च से निकल आई है। कैप्टन रॉजर इनको भी बता सकता है। अभी तक मुझे ये नहीं मालूम हुआ कि गन किसकी थी और फायर गलती से हुआ तो किसके हाथ में थी। गन सिस्टर अलीशा की थी और ये अपने साथ लाई थी। फायर के वक्त इसके हाथ में थी। मैंने गन इसके छीनने की कोशिश की तो गोली चल गई। ये बकवास करता है, अलीशा चिल्लाई। कौन बकवास करता है कौन नहीं, ये मालूम करना मेरा काम नहीं, इसने स्पॉट लहजे में कहा। जब तक पुलिस स्टेशन से कोई जिम्मेदार ऑफिसर नहीं आ जाता, मैं चाहता हूँ कि कोई इस कमरे से बाहर जाए या कानून के काम में दखल दे। इसने एकदम रिवाल्वर निकाल लिया। अलीशा का चेहरा का रंग मुतग़य्यर हो गया। जज्बात के मुँह जोर धारे में वो तिनके की तरह बह गई थी और चर्च से निकल कर भागी थी। मालूम नहीं कहाँ से इसने रिवाल्वर हासिल किया था और कैसे मुझ तक पहुँच गई। वो शदीद जज्बाती शौक में पागल हो गई थी कि कल तक जो इसका था वो अब किसी और का हो गया है। इसके एक इंतहाई गैर मुतवाज़िन दिमाग में इतनी सलाहियत नहीं थी कि वह किसी ख्वाहिश से होने वाले नफ़ा नुकसान का अंदाज़ा कर सके। शायद एक फितरी कमज़ोरी थी। हालात ने इसको ज़िद्दी बना दिया था। वो इकलौती बेटी और शहज़ादी अपना हक समझने लगी कि वो जो चाहेगी हो जाएगा। पहले इसने चाहा कि मैं इसका हो जाऊं। इसने नफ़ा नुकसान को मेरे समझाने के बावजूद नहीं समझा। इसकी ज़िद पूरी नहीं हुई तो वो बच्चों की तरह मचल गई। नशे की लत में मुब्तला हो गई और ख़ुद को आम कर दिया। मैं ख़ुद को जिसके लिए समझती थी वो नहीं तो फिर जिसका वो चाहे आए मुझे इस्तेमाल करे। वो इसी पागलपन में अपने हक़ के मलकी से दस्तबरदार हुई थी। इसने बाप से कहा था कि ये दौलत जायदाद कारोबार सब रफ़ीका हो जाएगा तो वो भी मेरा हो जाएगा। इसकी सोच को फिर शिकस्त हुई थी। इसने दुनिया छोड़ दी थी और चर्च में पनाह ले ली थी। सिर्फ चंद हफ्तों में इसे फिर अंदाज़ा हुआ कि इसने गलती की है क्योंकि वो चाहती थी कि वो नहीं हुआ। एक इंतकामी जज्बे के साथ वो चर्च से भी निकल आई, ये तय करके कि आज मैं नहीं या तुम नहीं या हम दोनों नहीं। इस पागल औरत की यह ख्वाहिश भी पूरी ना हो सकी। अब आगे मज़ीद दौलत और रसवाई की गहराइयाँ थी मगर मैं गिरने से वो ख़ुद को नहीं बचा सकती। वो वक्ती इश्तिहाल में कत्ल कर देने वाले मुजरिम की तरह फांसी के ख्याल से दहशतज़दा थी। मुझे इस पर तरस आया, लेकिन सिर्फ मेरे चाहने से कुछ हो सकता तो नौबत यहाँ तक ना आती। आज वो अपने बाप की कुर्सी पर बैठी एक बिज़नेस फर्म की सरबराही कर रही होती। इसे सोच समझ के किसी शरीक हयात का इंतखाब कर लिया होता तो इस ज़िंदगी के एक सुनहरी ख्वाब के मानद खूबसूरत होती। इसने सिर्फ ख़ुद को ही नहीं बल्कि माँ बाप को ज़िंदगी भर किसी न किसी अजाब में मुब्तला किया रखा, यहाँ तक कि वो इसके मानते मर गए। इसने मेरे लिए परेशानियाँ पैदा करना जारी रख दिया। कभी ये नहीं समझा कि जब मैं इसके लिए बना ही नहीं था तो मुझे हासिल करने की ख्वाहिश, जद्दोजहद इतनी बेईमानी हो, इतनी किसी बच्चे की चांद मांगने की ज़िद। इसकी ख्वाहिश ने फरियाद को डिस्टर्ब किया। अब नूर इसी गर्दाब में गोताजन थी और आगे मेरे लिए ख्वामखा की दुश्वारियाँ थी। अगर वो ज़रा भी नॉर्मल होती तो मैं यहाँ सब कुछ इसके हवाले करके वापस भाग जाता, मगर अब ऐसा करना अंग्रेज़ी मुहावरे के मुताबिक सब कुछ कुत्तों के आगे डालने वाली बात थी। बदनीयत लुटेरे और डाकू सब कुछ ख़त्म कर देते। इनमें आम कारोबारी हरीफ भी होते जो लॉर्ड अर्नेस्ट की ज़िंदगी में ऐसा ही चाहते होंगे। कोई ज़ाती दुश्मनी होने के बावजूद और लॉर्ड के मुखालिफ हासिद और दुश्मन ये ख्वाहिश सबकी होगी। फिर खुद अलीशा के दुश्मन कम न थे, जो कि सब मिल के ना कर सके थे वो अलीशा कर चुकी थी। अब ये नागुज़ीर था कि मैं इस एतमाद पर पूरा उतरूँ। लॉर्ड अर्नेस्ट को मुझ पर एतमाद था। ये अलग बात है कि इसके एतमाद के पीछे इसका जवारी जहन था कि शायद इस तरह वो दिमाग के साथ मेरा दिल बेखरीद ले और अपनी बेटी की ज़िद पूरी करके ये लो, जैसा तुम चाहती थी मैंने कर दिया। फिर वो मर गया
مگر وہ نہ ہوا جو وہ چاہتا تھا۔ آدمی کے گرنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ علیشہ نے بڑی بے شرمی سے کہہ دیا تھا کہ نور کے ساتھ مجھ سے بھی شادی کر لو۔ اسے وہ ناممکن نہیں سمجھتی تھی۔ پولیس آدھے گھنٹے بعد آئی اور انہوں نے مجھے پابند کر دیا کہ میں صبح قانونی کارروائی کے لیے خود کو نور کے ساتھ پیش کروں۔ وہ احتجاج کرتی سسٹر علیشہ کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ انہوں نے اس کی یہ درخواست قبول نہیں کی کہ اسے واپس چرچ پہنچا دیا جائے۔ اسے ایک علیحدہ کمرے میں سونے کے لیے بیڈ بھی فراہم کیا گیا، مگر عملاً وہ پولیس کی قید میں رہی۔ ایک مسلح محافظ اس کمرے کے باہر کھڑا رہا۔ علیشہ کو اجازت نہیں تھی کہ کمرے کا دروازہ بند کرے۔ یہ سب مجھے بعد میں پولیس اسٹیشن جا کے معلوم ہوا۔ نصف شب گزر جانے کے بعد جب یہ ممکن ہوا کہ میں سو سکوں تو نیند کا وقت بھی گزر چکا تھا اور میرے دماغ کے اندر پریشانی کی مشین پوری رفتار سے چل رہی تھی۔ یہی حال نور کا تھا۔ وہ جذباتی طور پر کولیپس کرنے کے قریب تھی۔ اسے بھی سکون آور گولیوں کا سہارا درکار تھا، لیکن یہ پاکستان نہیں تھا جہاں ڈاکٹر شہناز ضرورت پڑنے پر بیٹھی تھی کہ خواب آور گولیاں کسی کو سلانے کے لیے ضروری ہیں تو اپنے دواؤں کے باکس میں سے نکال کے دے دیتی تھی۔ بازار میں بھی ایسی تمام ممنوعہ ادویات مل جاتی تھیں۔ یہاں اسپرین جیسی بے ضرر سمجھی جانے والی دوا بھی کسی مستند ڈاکٹری نسخے کے بغیر نہیں ملتی تھی۔ پہلے میں نے سونے کی کوشش کی تو نور نے بولنا بند نہیں کیا۔ وہ نروس تھی اور اسے چپ کر کے آنکھیں بند کرنے اور سو جانے کی نرم التجا اور سخت حکم کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ خود میں لائٹ آف کر کے آنکھیں بند کر کے پڑا رہتا تو سو نہیں سکتا تھا۔ اپنی کوشش یا خواہش ترک کر کے بیٹھا، اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو۔ نور اٹھ بیٹھی۔ کہاں؟ باہر باغ میں۔ نہ تم سو رہی ہو نہ مجھے سونے دے رہی ہو۔ میں کیا کروں؟ وہ روحانسی ہوگی۔ اچھا تم سو جاؤ، اب میں نہیں بولوں گی، صبح تک منہ بند کیے پڑی رہوں گی۔ میں نے اس کے شانوں کے گرد ایک بازو حمائل کر کے اس کے ماتھے پر چوما۔ کوئی ضرورت نہیں، تم باتیں کرو مجھ سے، مجھے سکون ملتا ہے۔ آسمان پر بادل تھے اور باہر سردی تھی۔ نور نے ایک شال اپنے کندھوں پر ڈال لی۔ تم بھی کچھ پہن لو، ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ میرا دماغ بھٹی بنا ہوا ہے۔ جذبات کی حدت میرے دل کو جلا رہی تھی۔ غصے کی آگ میرے وجود میں بھڑک رہی ہے اور تم کہتی ہو ٹھنڈ نہ لگ جائے، اور یہ آتش فشاں سونے کی بات کر رہا ہے۔ کیا تم سو سکتے تھے؟ میں نہ بولتی تب بھی۔ میرا خیال تھا کہ تمہارے اعصاب کافی مضبوط ہیں، تم ٹینشن نہیں لے سکتی ہو۔ میں اس کے ساتھ لان کے کنارے کنارے چلتا رہا۔ کیا میں لے نہیں رہی ہوں؟ ہاں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتی۔ میرا خیال ہے تمہارے ساتھ رہ کے ایک تبدیلی یہ آئی ہے مجھ میں۔ پہلے بڑے خطرناک کام کیے ہیں میں نے، ڈر بھی لگتا تھا، لیکن میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اب انکار کر سکتی ہوں۔ تم کو جذباتی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ تم رہ سکتی ہو یہاں میرے بغیر بھی، سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں، اور سوشی کے ساتھ مل کر کمپنی بھی چلا سکتی ہو۔ مگر تم عورتوں والی بات کرتی ہو۔ مردوں والی بات کیسے کروں؟ تم کر سکتے ہو عورتوں والی بات؟ میرا مطلب تھا بے بنیاد خوف، شک، عدم تحفظ کا احساس کہ میں بالکل قابل اعتبار نہیں۔ ایک شادی یہاں کی تو دوسری پاکستان میں کر لوں گا، یہ ہو سکتا ہے۔ مرد ایسا کرتے ہیں، بکواس مت کرو۔ ایسا مرد ہوتا تو بہت پہلے عائشہ سے شادی کر چکا ہوتا، اور پاکستان میں فریال سے یا تم سے۔ تم نے دیکھا نہیں ابھی میں نے جو کچھ کیا؟ اچھا بابا معاف کر دو، لڑو مت۔ وہ میرے کندھے کا سہارا لے کر چلتی رہی۔ تم جیسا چاہتے ہو وہی ہوگا۔ گڈ گرل، یعنی اب تم یہاں اکیلے رہ کے معاملہ سنبھالنے کے لیے تیار ہو؟ کیا کروں؟ تمہیں ناراض تو نہیں کر سکتی نا؟ نہ میری ناراضگی ہے نہ زبردستی۔ اگر تم کو شریک حیات بنانے کا فیصلہ کیا تو صرف بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں، نہ امور خانہ داری کے لیے اور نہ اپنی خدمت کے لیے۔ تم زندگی کے تمام معاملات میں شانہ بشانہ میرے ساتھ رہو، میرے ہر فیصلے میں شامل رہو، ہر جگہ میرے ساتھ جاؤ، برابر کی سطح پر فیصلے کرو۔ ہے اتنی ہمت؟ ہمت تو بہت ہے، لیکن ڈر لگتا ہے۔ میں نے ہنس کے کہا، ڈر لگتا ہے؟ کس بات سے؟ یہی کہ ایک بار پہلے بھی کہا گیا تھا کہ ہمت کرو، خدا نے تمہیں عقل اور ذہانت بھی دی ہے، تم سب کچھ کر سکتی ہو۔ میں نے آزردگی سے کہا، تم اکبر خان کی اور میری کہی ہوئی بات کو برابر سمجھتی ہو؟ یہ بڑی زیادتی ہے۔ وہ میرے سامنے آ کے مجھ سے چمٹ گئی۔ ایسا مت کہو، سانپ کا کٹا ہوا رسی سے ڈرتا ہے۔ آخر وہ میری ہی ہمت تھی نا کہ میں نے اکبر خان کو قتل کر دیا۔ یہ میں نہیں کہوں گی کہ تمہارے عشق کی دیوانگی میں زندگی سے موت کو بہتر سمجھنے لگی تھی، جس پہ میرا ہر طرح کا استحصال ہو رہا تھا۔ میں ایک نئی زندگی کی شروعات چاہتی تھی، باعزت، شریفانہ اور خود مختار زندگی۔ ایسے میں تم مل گئے، تم نے مجھے سہارا دیا محبت کی صورت میں اور مجھے بچا لیا۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ مجھے پورا بھروسہ ہے تم پر اور تمہاری صلاحیت پر۔ مجھے یقین ہے کہ میرے یہاں نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سوشی بڑی تجربہ کار منتظم ہے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور آہستہ آہستہ تم تمام کاروباری معاملات کو سمجھ لو گی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بعد میں تمہیں مکمل ذمہ داریاں سونپ دوں۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ آخر تم وہ بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے حیرانی سے کہا، کون سی بات جو دنیا کی ہر عورت سننا چاہتی ہے؟ میں کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہوں، گوشت پوشت کی بنی ہوئی عام عورت ہوں، اور میرے جذبات کی دنیا بھی وہی ہے۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ اوہو، تم شادی کی بات کر رہی ہو؟ ہاں، ایک لڑکی جب سے ہوش سنبھالتی ہے یہی خواب دیکھتی رہتی ہے، اس کا گھر ہو، محبت کرنے والا شوہر ہو، بچے ہوں۔ وہ نہ دنیا فتح کرنے کا سوچتی ہے اور نہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی سربراہی کا۔ یہ سب ثانوی اہمیت رکھنے والی باتیں ہیں، کم سے کم میرے لیے۔ یہ بھی میں کر لوں گی جو تم چاہتے ہو، مگر وہ کب ہوگا جو میں چاہتی ہوں؟ میں نے کہا وہ بھی ہوگا، بہت جلد ہوگا، بس مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ یہاں کے معاملات ڈھب پر آ گئے ہیں،
इंशाअल्लाह सद बदाई के हालात भी ठीक हो जाएंगे। फिर सारी ज़िंदगी हमारी है, मोहब्बत के लिए एक उम्र पड़ी है, यही तो गड़बड़ है सारी। तो मर्द बड़े हरफों के बने हुए होते हो, ख्वाबों में उलझा देते हो, लेकिन हमारे ख्वाब की ताबीर तो हमारे हाथ में है। तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोहब्बत और कैसी होती है? हाँ, एक फ़र्क और है। कैसा फ़र्क? आम लोग लव मैरिज करते हैं, शादी से पहले फिल्म में मोहब्बत का एक बड़ा ज़बरदस्त राउंड होता है, मियाँ बीवी बनते ही वो मोहब्बत गुजरी हुई रात के ख्वाब की तरह रह जाती है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। वो भी मोहब्बत होगी, मोहब्बत का एक नया दौर होगा, नया रूप होगा, ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा पायदार। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि शायद वो कुछ नहीं सुन रही है। मेरे कंधे पर सर रख के वो सो गई थी। मैं इसे उठा के अंदर ले गया और बेड पर लिटा दिया। वहाँ के खोल के मुस्कुराई और फिर सो गई। आगाज़ शब के हादसे का असर मेरे जहन पर भी कम हो गया था। अलीशिया अपना क्या खुद भुगतेगी। मैंने सोचा मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है, और ख़ुद भी सो गया। एक बार फिर लॉर्ड अर्नेस्ट के जानशीन और इसकी इकलौती बेटी का नाम खबरों की ज़ीनत बना, लेकिन इस बार अवामी रद्दअमल पहले जैसा नहीं था। गालिबन इसकी वजह तो ये थी कि हक़ मलकियत का मसला कानूनी तौर पर तय हो चुका था, और ये बात भी पुरानी हो चुकी थी कि कम से कम अखबार वालों के लिए अलीशिया की बहरा रवी और नफसियाती मसाइल से अखबार वालों को क्या दिलचस्पी हो सकती थी। ऐसे नौजवान लड़के लड़कियों की तादाद इस माशरे में बढ़ती जा रही थी जो किसी किस्म की ख़ानदानी और इखलाकी इक़्तिदार को तस्लीम नहीं करते थे। इनका सारा फ़लसफ़ा हयात यह था कि ज़िंदगी मेरी है, इसे मैं जैसे चाहूँ गुजारूँ। जब यह केस अदालत के सामने आया तो पुराने नमकख्वार जॉन आर्नल्ड को फिर पुरानी दोस्ती और ताल्लुक़ के नाते अलीशिया की तरफ से अदालत में पेश होना पड़ा। इससे पहले कि अदालत में मुझे सिर्फ एक फ़रीक की मुलामत भरी नज़रों की हदफ बनना पड़ा था, और यह सब लॉर्ड अर्नेस्ट के ख़ानदानी दोस्त और अजीज़ होते थे। इनके लिए मेरा वजूद एक ऐसे नापसंदीदा, चलाक, गासिब और मक्कार शख्स का था जिसने पहले अलीशिया को अपने दाम उल्फत में गिरफ्तार करके ना दीन का छोड़ा ना दुनिया का, और फिर इसके बाप को मार के सारी दौलत और जायदाद हथिया ली। मारने का सबूत हो ना हो, वजह मैं ही था। पुराने अंग्रेज़ों ने जो कुछ वक्त इंडिया में गुजाराए थे, ये बात फैला दी थी कि कोई माने या ना माने, ये इंडियन जादू टोने, तावीज़ और सफली अमल वगैरह से दुश्मन को तबाह भी कर सकते हैं और निस्तो नाबूद भी। इस मरतबा एक और बावकार, खामोश और गम का मारा फरीक पुराने मजहब परस्तों का टोला था जो कैथोलिक चर्च की नुमाइंदगी कर रहा था। ये इनके लिए इंतहाई सदमे और शर्म की बात थी कि मुक़द्दस चर्च की रूहानी दुनिया से भागकर एक राहिबा फिर इस गुनाहगार दुनिया में आई थी, और शैतान ने जिसे गुमराह करने वाला था इसे ऐसे काम कराए थे जो गुनाह भी शुमार होते हैं और जुर्म भी। एक रंग और नस्ल परस्त माशरे का गुस्सा और नफरत अपनी जगह, इस मुल्क का मजबूत तरीन और नाकाबिल शिकस्त अदालती निज़ाम इंसाफ था जिस पर जानिबदारी के शक का 1% इम्कान भी न था। सबसे पहले मेरा बयान हुआ तो मैंने तमाम वाक़या बिला कम कास्ट बयान कर दिया। ना मुझे झूठ बोलने या सच को छुपाने से कोई फ़ायदा हो सकता था, ना अलीशिया को। मैंने नूर को भी ताकीद की थी कि वो किसी मामले में अपनी राय तक ना दे, बस वही बयान करे जो वो हुआ था। इसने देखा था अलीशिया के या मेरे बारे में जज्बाती होने की कोई ज़रूरत नहीं। अलीशिया को दूसरे दिन पेश किया गया। पहली तब्दीली जो मैंने अफसोस के साथ नोट की थी ये कि इसने आम लिबास पहन रखा था। लोगों ने तो इसे आमियाना कहा था, वो नन के लिबादे में नहीं थी। जब मैंने इसे पेशी से पहले अदालत के बाहर आर्नल्ड से बात करते देखा तो वो सिगरेट भी पी रही थी, और इसने मुझे गुजरते देखा तो दांत पीस कर मुझ पर एक कहर आलूद नज़र भी डाली थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, यू सन ऑफ अ बच। ये अल्फाज मैंने सुने मगर यूँ गुजर गया जैसे मैंने कुछ नहीं सुना। चर्च की तरफ से इनके नुमाइंदे ने बेहद मुख्तसर बयान दिया कि अलीशिया खुद अपनी मर्जी से खुदावंद यसू मसीह की पनाह में आई थी और इसके लिए इसमें सुकून कल्ब और रूह की निजात थी। लेकिन अब इसने खुद ही सिरात मुस्तकीम को छोड़कर दुनिया की तरफ रजू किया है तो हम सिर्फ इसके लिए दुआ कर सकते हैं। अपने कौल व फ़िल की ज़िम्मेदार वो खुद है। फिर अलीशिया का बयान हुआ। इसने मुझ पर एक हवत परस्त के कातिल होने का तक इल्ज़ाम लगाया। ये शख्स जितना शरीफ और महज़ब नज़र आता है दर हकीकत एक पुरफरेब और हवस परस्त शख्स है। इसका माजी वो आईना है जिसमें आपका इसका असल मकरू चेहरा देख सकते हैं। मैं किसी गलत बयान पर अपने दावे की बुनियाद नहीं रखती। आप किसी से पूछें कि अपना मुल्क छोड़ के आला तालीम के लिए अमेरिका क्यों गया था, अपने मुजरिमाना माजी से फ़रार होके। ऑब्जेक्शन सर। मलिक अरशद उठ खड़ा हुआ। क्या आला तालीम के लिए दुनिया भर से अमेरिका जाने वाले मुजरिम होते हैं? जज ने एतराज़ मुस्तरद कर दिया और अलीशिया को बयान जारी रखने की हदायत की। अपने मुल्क में इसका ताल्लुक एक जराइम पेशा और दहशतगर्द तंजीम से हो गया था। अगर इसका बाप तालीम के बहाने इसे मुल्क से फ़रार न कराता तो ये आज यहाँ न खड़ा होता। ये मार दिया जाता या जेल में इसे फांसी हो जाती, क्योंकि इसके दामन पर बहुत से बेगुनाहों के खून के छींटे थे। मलिक अरशद फिर खड़ा हो गया। मेरे मौक़िफ़ के खिलाफ पाकिस्तान की किसी अदालत में कोई मुकदमा कभी ज़ेर समात नहीं रहा, ये मैं जानती हूँ। और इस तंजीम का सरबराह जो चीफ़ कहलाता है ख़ुद भी मुल्क से फ़रार होने के बाद मुख्तलिफ ममालिक में रहा और बिलाखिर इसने लंदन में सियासी पनाह ली। आजकल वो यहाँ जेल में है और इसे जेल भिजवाने वाला ख़ुद रफ़ीक है। इसने मेरी तरफ उंगली उठा के नफरत से कहा। मलिक अरशद ने फिर दखल दिया। क्या बरतानिया में किसी को भी जेल भिजवा सकता है योर ऑनर? इसे किसी अदालत के हुक्म पर जेल भेजा गया होगा और अदालत ने इसके जुर्म को देखा होगा। सबूत और शहादत की बुनियाद पर यह फैसला किया होगा। खातून के ये अल्फाज तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं। अब जॉन आर्नल्ड उठा। मिस्टर अरशद, क्या आप वजाहत करेंगे कि मेरी मौकला के इन अल्फाज से तौहीन अदालत कैसे हुई?
ملک ارشد نے کہا ان کے الفاظ تھے اسے جیل بھجوانے والا خود رفیق تھا۔ کیسے؟ کیا رفیق یہ اختیار رکھتا ہے کہ نہیں یور آنر، یہ اختیار صرف اس جج کو حاصل تھا جس نے چیف کو سزا سنائی۔ تو کیا رفیق نے اس جج پر دباؤ ڈالا تھا، اسے رشوت دی تھی یا دھمکی دی تھی اور وہ جج دباؤ میں آ گیا تھا؟ اس نے جو فیصلہ سنایا تھا خلاف حقائق تھا۔ اب جج نے علیشیا کی طرف دیکھا، کیا تم اپنے بیان پر قائم رہو گی یا چاہو گے کہ یہ الفاظ حذف کر دیے جائیں؟ آرلینڈ نے کہا یور آنر، یہ الفاظ میری موکلہ کے بیان سے حذف سمجھے جائیں تاہم چیف کو گواہی کے لیے ضرور طلب کیا جائے۔ علیشیا نے پھر بات شروع کی، امریکہ میں تعلیم سے فارغ ہو کے بھی واپس نہیں گیا، آخر کیوں؟ اس سے خطرہ تھا کہ وہاں اس کا مستقبل محفوظ نہیں ہوگا۔ اس نے میرے والدہ انجہانی لارڈ ارنسٹ کی فرم میں ملازمت کر لی اور اپنی چرب زبانی، خوشامد اور جی حضوری کے حربے استعمال کر کے بہت اچھے عہدے پر فائز ہو گیا۔ ملک ارشد پھر اٹھا، کیا خاتون اپنے باپ کو بے وقوف ثابت کر رہی ہیں؟ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں انسانوں کی اور ان کی صلاحیت کی پہچان نہیں ہے، پھر وہ ایک کامیاب بزنس مین اور سیاستدان کیسے بنے؟ اور میرے موکل کا تعلیمی ریکارڈ دیکھا جائے ایسی ملازمت وہ کہیں بھی حاصل کر سکتا تھا۔ جج نے علیشیا کو تنبیہ کی اپنے بیان کو محدود رکھے، عدالت کو یہ سب بتانا ضروری ہے یور آنر۔ پھر اس نے مجھ پر ڈورے ڈالے، اس کے وجود سے حیوانی کشش کی ایسی مقناطیسی شعائیں نکلتی ہیں کہ وہ لڑکیاں محصور ہو جاتی ہیں۔ جج کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، عدالت میں موجود کچھ لوگ بھی ہنسنے لگے۔ علیشیا بولتی رہی، جب اس نے مجھے شادی کی پیشکش، ملک ارشد نے پھر اعتراض کیا، میرے موکل نے ایسی کوئی پیشکش نہیں کی۔ علیشیا آرنسٹ خود میرے موکل سے شادی کے لیے اپنا مذہب، ملک اور گھر سب چھوڑنے پر تیار تھی۔ یہ غلط ہے، علیشیا چلائی۔ ارشد نے کہا، ملزمہ نے پاکستان کا ویزا حاصل کر لیا تھا، یہاں تک کہ اسی فلائٹ پر جہاز کی سیٹ تک بک کروا لی تھی جس پر نواب رفیق واپس جا رہے تھے۔ مسٹر ارشد، آپ کچھ نہیں جانتے، علیشیا پھر چلائی۔ عدالت نے اسے خبردار کیا کہ وہ براہ راست کسی سے مخاطب نہ ہو۔ یور آنر، اس زمانے میں بھی جب رفیق مجھ سے شادی کا خواستگار تھا کہ ایک اور پاکستانی لڑکی فریال سے منسوب تھا، اس کی خاطر وہ لڑکی بھی 4 سال اس سے وابستہ رہی، یہ چھپ کر ملتے رہے۔ وہ ایک ماڈل اور ایکٹریس تھی اور اب اسے چھوڑ کے جا چکی ہے، وہ پھر ایک شو گرل ہو گئی ہے، اور جس لڑکی نے 4 سال تک اس کا مستقل مزاجی سے ساتھ دیا، آخر وہ اسے کیوں چھوڑ گئی؟ یہ سوال آپ اسی سے پوچھیں۔ یہ ایک شادی شدہ عورت نور جہاں کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، اسی عورت نے رفیق کے لیے اپنے شوہر کو قتل کر دیا اور تب سے روپوش ہے۔ وہ ایک کیریئر گرل تھی، منشیات فروش اور انڈر ورلڈ سے روابط رکھنے میں کام آئی تھی۔ میں ایک خاندانی تعلیم یافتہ اور دولت مند لڑکی تھی، اپنے والدین کی اکلوتی تھی، چنانچہ اس نے مجھ پر ڈورے ڈالے صرف میری دولت اور جائیداد پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے۔ اگر میں اس جھانسے میں آ جاتی تو معلوم نہیں کیا ہوتا، کہ مجھے قتل کر کے اسی طرح تمام کاروبار حاصل جائیداد اپنے نام کرا چکا ہوتا جیسے اس نے میرے باپ کو قتل کر کے کیا۔ ہزاروں قطار رونے لگی۔ ملک ارشد کا کھڑا ہونا لازم، جناب والا، ملزم مسلسل غلط بیانی اور الزام تراشی کے مرتکب ہو رہی ہے اور اب اپنے آنسوں سے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ جان آرلینڈ نے درخواست کی کہ سماعت صرف آدھے گھنٹے کے لیے روک دی جائے تاکہ علیشیا کی طبیعت بحال ہو جائے، وہ اس وقت ذہنی اور جذباتی طور پر ڈسٹرب ہے۔ جج نے وہ 15 منٹ کا وقفہ دیا۔ برطانوی عدالتوں میں یہاں بے بعد سماعت کی تاریخ ملتوی کرنے کا دستور نہیں ہے، جیسے کہ ہماری نچلی عدالتوں میں ممکن ہے کہ آپ رشوت دیتے جائیں اور تاریخ لیتے جائیں، مہینوں یا برسوں تک سماعت کی نوبت نہیں آتی اور بے گناہ بھی جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں۔ 15 منٹ میں علیشیا کی ذہنی حالت کیا بدلتی؟ وہ کچھ فریش ہو کے اور جان آرلینڈ سے ہدایت لے کر آ گئی۔ اب میری ہوس پرستی اور مجرمانہ ماضی کو چھوڑ کے اس نے میری دولت کی بھوک کا ذکر کیا۔ یور آنر، رفیق پاکستان کے غریب گھر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا باپ ایک معمولی ٹیچر تھا، اس کا ماضی بس مفلسی اور تنگ و دستی میں گزرا۔ ملک ارشد نے اعتراض کیا، ملزمہ پھر غلط بیانی کر رہی ہیں، پھر موکل ٹیچر کا نہیں، ایک کالج کے پروفیسر کا بیٹا ہے۔ جج نے کہا، ٹیچر تو وہ بھی ہوتا ہے، یس سر، لیکن برطانیہ کی طرح وہاں بھی اسکول ٹیچر کے مقابلے میں کالج اور یونیورسٹی کا لیکچرار زیادہ کوالیفائڈ اور بہت بہتر تنخواہ لیتا ہے۔ چنانچہ میرے موکل کا تعلق متوسط طبقے سے تھا، وہ کبھی مفلس یا تنگ دست نہیں رہا۔ آخر اس کے باپ نے اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھیجا تھا جس کے اخراجات کم نہیں ہوتے۔ جج نے علیشیا کو اپنا بیان جاری رکھنے کے لیے کہا۔ اس نے پہلے یہ بتایا کہ مجھے ست بدائی کی ریاست کیسے ملی، میرے اس جد امجد کا ذکر کیا کہ انہوں نے خود مجھے تلاش کیا اور پھر اپنا وارث بنایا۔ اس وقت وہ انتہائی بیمار، عمر کے آخری حصے میں اور مفلوج تھے۔ میں ایک اولڈ ہوم میں ان سے ملا تھا اور مرنے سے پہلے انہوں نے اپنا سب کچھ میرے نام کر دیا تھا۔ زندگی میں وہ ایسا کر سکتے تھے، وہ کسی کو وارث بنائے بغیر مر جاتے تو بھی پاکستان میں رائج قانون وراثت کے مطابق اس کے مالک میرے چچا اور والد ہوتے۔ علیشیا نے ان کی موت کو بھی پر اسرار قرار دیا اور اس کے شک کا اظہار کیا کہ میں نے اپنے شیطانی دماغ سے اس بیمار اور ذہنی طور پر مفلوج شخص کو اپنے قابو میں کیا اور ممکن ہے اسے مار ڈالا ہو۔ بالکل اسی طرح میں نے لارڈ ارنسٹ کو قابو میں کیا اور آج میں ان کی ساری دولت جائیداد کا مالک بنا بیٹھا ہوں۔ علیشیا نفسیاتی مریض تھی اور اس کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ وہ بیان کے دوران بار بار رو پڑتی اور بیٹھ جاتی تھی۔ اس نے 2 بار ڈرنک کیا، وہ بیمار اور کمزور نظر آتی تھی۔
چنانچہ اس کے بیان نے عدالت میں موجود لوگوں کی ہمدردی حاصل کر لی تھی اور علیشہ کے تینوں الزامات انہیں جائز نظر آنے لگے تھے کہ عورت کے معاملے میں یقیناً میں ہوس پرست ہوں، دولت کے معاملے میں لالچی ہوں اور شاید ایک ہوشیار قاتل بھی ہوں۔ عدالت کا وقت ختم ہونے تک علیشہ کا بیان ہی ختم ہوا تھا۔ سماعت اگلے دن پر ملتوی ہو گئی۔ رات کو ملک ارشد کے ساتھ مل کر میں نے اپنا دفاعی بیان تیار کیا اور اگلے دن ملک ارشد نے جرح میں علیشہ کے بیان کے پر خدشے اڑا دیے۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا کیونکہ ملک ارشد نے میرے کہنے پر کسی رعایت کے بغیر علیشہ کو ایک ذہنی مریض ثابت کر دیا تھا جو ضدی، سرکش اور بگڑی ہوئی لڑکی تھی۔ منشیات کی عادت میں مبتلا ہو کے علاج گاہ میں رہ چکی تھی اور گھر سے فرار ہو کے کئی مہینے ایک مشترکہ خاندان میں بھی گزار آئی تھی جہاں اخلاقی اور معاشرتی قدروں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ماں باپ دونوں اس کے سخت عاجز اور دکھی تھے۔ علیشہ کے بیان کے دوسرے حصے کا بھی یہی حشر ہوا۔ ملک ارشد نے مطالبہ کیا کہ عدالت میں اس کے اولڈ ہوم کے منتظم کو بلایا جائے جہاں میرے جد امجد 32 سال مفلوج رہے تھے اور وہیں انتقال کر گئے تھے۔ اس سے معلوم کیا جائے کہ کیا ان کی موت غیر طبعی تھی یا مشکوک حالات میں ہوئی تھی۔ یہی سوال اس ہاسپٹل کی انتظامیہ کو بلا کے بھی کیا جائے جہاں لارڈ ارنسٹ کی موت واقع ہوئی تھی، کیونکہ ہم علیشہ کے خلاف جھوٹے الزامات کو بنیاد بنا کے دوسری عدالت میں ہر جانے کا کیس کرنا چاہتے تھے۔ اس نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ علیشہ کا ذہنی معائنہ کرایا جائے۔ ہمارے خیال میں وہ پہلے وہ اب نارمل تھی، ڈپریشن کے بڑھنے سے وہ پاگل ہو گئی تھی اور اس حد تک خطرناک بھی کہ اسے کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ اس نے ریوالور حاصل کر کے ایک قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کا چرچ میں داخل ہو کے فرار ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے کول و فعل پر اختیار سے محروم ہو چکی ہے۔ تیسرے دن جان آرلن نے عدالت میں 2 طبی ماہرین کو پیش کیا۔ ایک پہلے سے علیشہ کا معالج رہا تھا اور اس کے نفسیاتی مسائل سے آگاہ تھا۔ دوسرے نے اس کی موجودہ ذہنی کیفیت کو قطعی پاگل پن قرار دیتے ہوئے اس کے لیے کم سے کم 6 ماہ تک دماغی علاج ضروری بتایا۔ اگر اسے سخت نگرانی میں انڈر آبزرویشن نہ رکھا گیا اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ساتھ دواؤں کا باقاعدہ استعمال نہ کرایا گیا تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خودکشی کر لے۔ معلوم نہیں یہ جان آرلن کا احساس کمتری تھا یا وہ بھی میرے خلاف جذبات رکھتا تھا، کیونکہ اس نے مجھ سے بالکل بات نہیں کی۔ ایک پرانے تعلق کی بنا پر بھی ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا کہ علیشہ کو قاتلانہ حملہ کرنے کے جرم میں جیل ہو۔ وہ واقعی خطرناک ذہنی مریض ہو گئی تھی۔ مجھے قاتل ثابت کرنے میں ناکامی کے بعد مجھے قتل کرنے کی کوشش میں ناکام ہونے کا یہی نتیجہ نکل سکتا تھا کہ اب وہ خود قتل کر دے، اس کی آخری حد کو عبور کر جائے جہاں آدمی سب کچھ ہار کے حوصلہ بھی ہار بیٹھتا ہے۔ ظاہر ہے عدالت ایک ذہنی مریض کو جسمانی سزا نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے آرلن کی نظروں سے اندازہ کیا کہ وہ اپنے موقف میری تائید چاہتا ہے۔ عدالت نے 1 سال کے لیے علیشہ کو ذہنی امراض کے ہاسپٹل بھیجنے کا حکم دیا، لیکن ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ ہر 3 ماہ بعد اس کی پروگریس رپورٹ پیش کی جائے۔ میں فیصلے سے قبل ہی باہر آ گیا۔ جب جان آرلن باہر آیا تو میں نے اسے راستہ روک لیا۔ سر جان، مجھے بہت افسوس ہے، افسوس مجھے بھی ہے، لیکن تقدیر کا اپنا راستہ ہے۔ میں نے کہا میں خود بھی علیشہ کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہوں اور ایک نارمل زندگی گزارتے ہوئے۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا سب کچھ صرف چاہنے سے ہو جاتا ہے لارڈ رفیق؟ میرا خیال ہے یا میری توقع تھی کہ آپ مجھ سے تعاون کے لیے کہیں گے، ہم مل کے وہ سب کریں گے جو علیشہ کی بہتری کے لیے ہوگا، لیکن آپ نے مجھ سے بات کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ وہ مسکرایا۔ اس کے لیے مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم تعاون کرو گے، خدا کرے سب اچھا ہو، لیکن مجھے ایک بات سمجھاؤ۔ میرے پاس اس کا جواب کوئی نہیں۔ بالکل صحت مند اور نارمل ہو جانے کے بعد علیشہ کیا کرے گی؟ میرا مطلب ہے زندہ رہنے کے لیے وہ کسی ہاسپٹل میں نرس بھی نہیں ہو سکتی، وہ کسی آفس میں سیکٹری یا کسی ہوٹل کے ریسیپشن پر کام نہیں کر سکتی۔ یو سی، اس نے شہزادیوں والی زندگی گزاری ہے۔ وہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی تھی، لیکن اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا سر جان، میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ سے بھی اور علیشہ سے بھی، مرنے سے پہلے لارڈ ارنسٹ سے بھی، کہ یہ سب میں اسے دے دوں گا جس کا یہ حق ہے۔ نہ میں نے یہ مانگا تھا، نہ اس پر غاصبانہ قبضہ رکھنا چاہتا ہوں۔ شاید یہ ممکن نہ ہو تمہارے لیے، میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط میری یہی ہے کہ وہ اس قابل ہو، اسے سنبھال سکے۔ میں ابھی جو کر رہا ہوں بہتری کے لیے کر رہا ہوں۔ کس کی بہتری کے لیے؟ تم اس پر اپنا قبضہ مضبوط کر رہے ہو اور واپس کیا دو گے تم؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم سب کچھ بیچ رہے ہو۔ تم نے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں والا استبل بیچ دیا ہے۔ یس، میں گھوڑوں کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ 4 ٹانگوں والا ایک جانور ہے جو ہمارے ملک میں تانگے میں جوتا جاتا ہے، مگر رقم بالکل محفوظ ہے۔ اس نے تلخی سے کہا، رقم؟ کیا پیسہ ہر چیز کا متبادل ہوتا ہے؟ تم اس کا خاندانی گھر بھی بیچ رہے ہو جس کے ساتھ اس کی یادیں جڑی ہوئی تھی، جس پر وہ فخر محسوس کرتی تھی۔ میں نے کہا سوری سر جان، میں اس کی دیکھ بھال اور حفاظت نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ میں پریکٹیکل آدمی ہوں، میں اس کے جذبات کو دیکھوں یا اپنی مشکل کو۔ اس مشکل کا ایک بہت آسان اور پریکٹیکل حل تھا، پھر وہ مجھے ضرور بتائیں، اور اتنے اداس نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ غالب کا یہ شعر جان آرلن نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن جو اس نے کہا یہی مفہوم رکھتا تھا۔ یو سی، میری عمر بہت ناقابل اعتبار ہے، اگلے سال کیا اگلے دن کا بھروسہ نہیں۔ میرا خیال تھا کہ علیشہ کی زندگی تمہارے ہاتھ میں تھی۔ ارے ویسے تمہارا ساتھ دے سکتی تھی جیسے تمہارا یہ دایاں ہاتھ تمہارے بائیں ہاتھ کا ساتھ دیتا ہے، بس تم اس سے شادی کر لیتے۔ او مائی گاڈ، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں سر جان، یہ ممکن ہوتا تو میں بہت پہلے ایسا کر چکا ہوتا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ کیوں ناممکن ہے؟ ویری سمپل، میں کسی اور کو قبول کر چکا ہوں۔ میں نے کہا
یہ غالباً چوتھی ہے یا تیسری۔ میں نے غصے کو کنٹرول کر لیا۔ 5ویں چھٹی یا 7ویں ہو تب بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ اب خدا کے لیے یہ سب مت دہرانا کہ تم دونوں کو رکھ سکتے ہو، کیونکہ تمہارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ تم نے خود دعویٰ کیا تھا کہ تم ایک پریکٹیکل آدمی ہو، اس طرح تم ایک زندگی بچا سکتے ہو۔ سوری سر، میں صرف ایک بات کمنٹ کر رہا ہوں، اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو یہ سب اسے واپس کر دوں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ آپ بھی سمجھ لیں اور اسے بھی سمجھا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی۔ آپ اپنی بات مکمل کر کے میں چل پڑا۔ مجھے اس بات پر سخت افسوس بھی ہوا اور غصہ بھی کہ ایک سے زائد شادیوں کی جو اجازت اسلام نے مخصوص حالات میں دی تھی، اس کا کس طرح کچھ غلط استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ آ کے دیکھیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ شاید بیک وقت 2 بیویوں کا شوہر بننے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، 1000 میں 1 یا شاید اس سے بھی کم ہو۔ جو یہ غلطی کرتے ہیں تو خود اپنی گھریلو زندگی کو جہنم کا نمونہ بنا لیتے ہیں۔ دولت مند یا عیاش باہر کتنی ہی عورتوں سے مراسم رکھتے ہوں، گھر کی مالکن ایک ہی عورت ہوتی ہے جو بچوں کی ماں ہوتی ہے۔ یہاں اسی دلیل سے خود علیشیا نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی تھی، اور اب اپنی دانت میں یہی راستہ جان آرنولڈ نے مسئلے کا حل سمجھ کے دکھایا تھا۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے نتائج کتنے خراب نکل سکتے ہیں۔ محبت کو زمین کی طرح تقسیم نہیں کیا جا سکتا کہ سب کے حصے میں برابر خوشی آ جائے۔ ایک بار پھر لارڈ کے قریبی شناساؤں کے حلقے میں ساری ہمدردیاں علیشیا کے حصے میں آئیں۔ میرا وجود سب کی نظر میں کھٹکتا تھا کہ میں ارنسٹ مینشن پر قابض ہوں اور اس کی جائز اخلاقی اور قانونی وارث علیشیا پاگل خانے میں ہے۔ حقیقت کوئی نہ دیکھتا اور نہ ہی سمجھتا تھا۔ سب یہی کہتے تھے کہ لارڈ ارنسٹ نے یہ سب سے بڑی غلطی کی ہے جو گناہ کے برابر تھی، اور میں نے اسے ڈھال بنا لیا تھا۔ کل کس نے دیکھی ہے؟ نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، نہ علیشیا کا دماغی توازن اس صدمے کے بعد درست ہوگا، اور نہ میں اپنے وعدے کے مطابق سب کچھ اسے واپس کروں گا۔ کچھ لوگ گاڑی کو گھوڑے کے آگے باندھتے تھے کہ اگر آج میں علیشیا کو اس کا حق لوٹا دوں تو وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، جو سراسر خلاف واقعہ تھا۔ اپنے والدین کی زندگی میں جب وہ مالک مختار کل تھی تب بھی اس کا حال یہی تھا۔ اقدام قتل کی تفتیش کے نتیجے میں یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ ریوالور بھی اس کے باپ کا تھا، اس کا لائسنس بھی اسی کے نام پر تھا، اور اس کی موت کے بعد دیگر اسباب کی طرح جو ارنسٹ مینشن میں جمع تھا یہ خود بخود علیشیا کے نام نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ضروری تھا کہ اسے فوراً منسوخ کرایا جائے۔ علیشیا ذاتی وجہ کی بنا پر اس کا لائسنس اپنے نام سے لے، معلوم نہیں کب اور کیسے یہ ارنسٹ مینشن سے نکلا اور علیشیا کے پاس پہنچ گیا، اور چرچ میں مقیم تھی جہاں اس قسم کی چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ شاید یہ کسی اور کے گھر میں تھا جہاں سے علیشیا نے پھر حاصل کر لیا تھا۔ ایسا کون تھا یہ اندازہ کرنا مشکل تھا، لیکن اتنا میں ضرور سمجھتا تھا کہ علیشیا کا یہ مددگار غائبانہ طور پر مجھ سے دشمنی رکھتا تھا۔ عدالت میں اور تفتیش کرنے والوں کے سامنے علیشیا کا جواب ایک ہی رہا کہ یہ میرے پاس تھا۔ پاگل پن کے عذر پر وہ بچ گئی تھی۔ عدالت میڈیکل رپورٹس اور ایڈوائس کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، اور خود ہم نے سزا پر زور نہیں دیا تھا۔ وقتی طور پر میرے معاملات میں ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ علیشیا نفسیاتی علاج گاہ میں پہنچ گئی تھی اور محفوظ تھی۔ اس بات کا یقین بہت کم لوگوں کو تھا کہ وہ کبھی ٹھیک ہو سکے گی۔ لارڈ کے اعلیٰ نسل کے ریس کے گھوڑے اسی شخص نے خرید لیے تھے جو زندگی میں لارڈ کا سب سے بڑا حریف تھا اور مقابلے پر اپنے گھوڑے دوڑاتا تھا۔ اب وہ ہارس ریس کا بے تاج بادشاہ تھا۔ رقم میرے اکاؤنٹ میں آ گئی تھی۔ ارنسٹ مینشن زیر فروخت تھا۔ اسی مناسب گاہک کے ملنے تک میں اخلاقی طور پر پابند تھا کہ خود کسی سے سودا نہ کروں، خواہ مجھے اس سے دوگنی رقم ملتی ہو۔ جہاں یہی پابندی محل کی اس انشیاء کے بارے میں تھی جو نوادرات کی حیثیت رکھتی تھی۔ ان کی کوئی فہرست یا انوینٹری نہیں بنی تھی کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ سب کچھ میرے اخلاقی معاہدے میں شامل تھا کہ خریدار کو وہ سب ملے گا جو ہے۔ میں نے ایک پورا دن ارنسٹ مینشن میں تاریخی حیثیت رکھنے والی اشیاء کا معائنہ کیا اور اندازہ کرنے میں صرف کیا۔ آرائشی ظروف و تحائف، ڈیکوریشن پیس، مجسمے، تصاویر اور ایسی ہی دیگر اشیاء کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ نہ میں ان کا شوق رکھتا تھا، نہ ذوق رکھتا تھا۔ میری زیادہ دلچسپی اس خاندان کی نجی زندگی سے تعلق رکھنے والے اسباب سے تھی۔ ان میں بھی کپڑے، جوتے یا زیورات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ایک بیڈ روم جو پہلے لارڈ ارنسٹ اور سیلیا کی مشترکہ خوابگاہ تھا، شادی کے برسوں بعد نہ جانے زندگی کے کس موڑ پر اور کس مسئلے پر ان کے درمیان اختلافات نے جنم لیا جو اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے الگ الگ سونا شروع کر دیا۔ یہ ایک اوپن سیکرٹ تھا کہ میاں بیوی محض رسم دنیا نبھانے کے لیے، بیٹی کی خاطر یا مذہبی پابندی کے باعث ایک چھت کے نیچے رہتے تھے اور طلاق لے کر الگ نہیں ہوئے، ورنہ ان کے ازدواجی تعلقات کب ختم ہو گئے ہوتے۔ وہ سوشل تقریبات میں ساتھ بھی جاتے تھے مگر کبھی کسی نے انہیں آپس میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا، اور جس طبقہ اشراف سے ان کا تعلق تھا وہاں کسی کی نجی زندگی کے بارے میں سوال یا اعتراض کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اب وہ صرف شوہر کا کمرہ تھا۔ میں نے جب اس کی تلاشی لی تو مجھے بہت ہی مفصل درازوں کو کھولنا پڑا، اور ان میں سے چند تصویریں تباہ چند حسینوں کے خطوط بنڈل کی صورت میں موجود تھے۔ مجھے محض تفریح تباہ کے لیے میں نے تصویروں کو دیکھا۔ ان میں ایک مشہور اداکار بھی تھی جو اتفاق سے میں بھی اس کے پرستاروں میں شامل تھا۔ لندن اور امریکہ میں قیام کے دوران میں نے اس کی کوئی فلم نہیں چھوڑی تھی۔ لارڈ خوش قسمت تھا کہ اسے لاکھوں پرستاروں میں سے منتخب کیا گیا تھا۔ باقی بھی خوبصورت عورتیں تھیں۔ ظاہر ہے شوق آوارگی یا حسن پرستی کا جذبہ کسی بھی مرد کو انہی کی بارگاہ ناز میں لے جاتا ہے۔ میں نے ان کے خطوط بھی پڑھے۔
خصوصاً اس اداکار کے۔ وہ لارڈ سے شادی کے معاملے میں سیریس تھی، شاید خود لارڈ سیریس نہیں ہوا، بیٹی کی وجہ سے، بدنامی کے ڈر سے، یا یہ سمجھتے ہوئے کہ ان رنگین تیلیوں سے عشق بھی اداکاری ہی ہوتا ہے۔ اگر میں چاہتا تو ان خطوط کو کسی پبلشر کے حوالے کر کے اچھی خاصی رقم وصول کر سکتا تھا، مگر میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا تھا۔ لارڈ کے کمرے سے مجھے خفیہ اکاؤنٹس کی دستاویزات ملی اور بہت سی ایسی فائلیں جو انکم ٹیکس یا اخبار والوں کے ہاتھے چڑھ جاتی تو شاید لارڈ کے سیاسی کیریئر کا خاتمہ کسی قید خانے میں ہوتا۔ اب بعد از مرگ کسی کی رسوائی لا حاصل تھی۔ حیرانی مجھے دوسری خوابگاہ میں زیادہ ہوئی، جہاں سیلیا نے اپنی زندگی کو لارڈ سے اتنا ہی الگ کر لیا تھا جتنی وہ شادی سے پہلے تھی۔ مجھے اس کی درازوں سے بھی محبت بھرے خطوط ملے جو اس کو چاہنے والوں نے یا الو بنانے والوں نے لکھے ہوں گے۔ وہ کوئی اتنی حسین عورت نہیں تھی، لیکن وہ دولت مند اور با اثر تھی۔ شادی سے پہلے ایک آد رومانس کوئی انوکھی بات نہیں، اور مغرب کے آزاد معاشرے میں وہ لڑکی نارمل نہیں سمجھی جاتی جس کے بوائے فرینڈ نہ ہوں، افیئرز نہ ہوں، اور حد یہ ہے کہ کوئی شادی تک کنواری رہ جائے تو یہ ناقابل یقین واقعہ بھی نفسیاتی مسئلے کی طرح اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ سوال کیا جاتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ مخالف جنس کی طرف میلان کم ہے، جنسی جذبات کی کمی ہے، خوف ہے، یا کوئی اور وجہ؟ البتہ شادی کے بعد وفاداری کی کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے ضروری بھی سمجھی جاتی ہے۔ چوری چھپے مرد گھر سے باہر، آفس میں یا اپنے کاروباری مصروفیات میں چار عشق لڑاتے ہیں تو عورت کو بھی ایک موقع مل ہی جاتا ہے، کبھی اپنی خواہش پر، کبھی ترغیب پر۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس قسم کے نقص کا ثبوت کوئی نہیں رکھتا، کیونکہ طلاق کی بنیادی بے وفائی بنتی ہے، اور یہ ثابت ہو جائے تو میاں کی آدھی کمائی اور جائیداد بیوی لے جاتی ہے۔ یہاں میاں بیوی دونوں اپنے جرائم کا سارا ریکارڈ لیے بیٹھتے ہیں، جو بالکل کسی ٹائم بم کی طرح تھا۔ نوجوانی میں ایسی جذباتیت کا مظاہرہ نظر آتا تھا، لیکن اب وہ دونوں عمر رسیدہ تھے، دونوں اپنی یادوں کے خزانے سنبھالے بیٹھے تھے۔ قدرتی طور پر مجھے علیشا کے کمرے سے کہیں زیادہ گولہ بارود ملنے کی توقع تھی۔ ایک رات میں نے نور کے ساتھ اس کی الماری کو دیکھا، ان تمام درازوں کے تالے توڑے جو مقفل تھے۔ الماریاں ملبوسات سے بھری پڑی تھی۔ یہ اس دور کی یادگار تھے جب وہ رئیس سادیوں کی طرح شریفانہ لباس میں نظر آتی تھی، اور ہیئرڈرز اور اسپینسر جیسے اسٹورز یا لندن کے نامور ڈیزائنرز کے بنائے ہوئے تھے۔ بعد میں اس نے لندن کے لاابالی ٹین ایجز کی طرح لباس کے نام پر بے لباسی کا فیشن اپنا لیا تھا۔ میرے نزدیک وہ بے ہنگم بدنما چیتھرے تھے، اور جن سے جسم کی ہیجان خیزی ضرور بڑھتی تھی، لیکن حسن کا احساس مجروح ہوتا تھا۔ مزید خرابی کے نتیجے میں یہ نام کا لباس بھی نہیں رہا تھا، اور میں نے ان گنت تصاویر دیکھی جن میں اس نے اپنے اوریاں جسم کی ہر پوز میں بھرپور نمائش کی تھی، معلوم نہیں کس کے لیے۔ اس نے نیوڈس بنانے والوں کے لیے ماڈلنگ کی تھی، کسی پرستار کی فرمائش میں اپنے حسن و شباب کی نمائش لگائی تھی، یا وہ خود اپنی حشر سامانی دیکھ کے خوشی اور تسکین حاصل کرتی تھی۔ نور کو اپنی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پا کے میں نے کہا، یہ میری صورت کیوں دیکھی جا رہی ہے؟ وہ ہنس پڑی۔ دیکھ رہی ہوں کہ حسن جانا کا نظارہ تمہارے دل پر کیا اثر کرتا ہے۔ میں نے آج تک اسے ایسے نہیں دیکھا تھا، کیا تم مانو گی؟ بالکل نہیں۔ کیا میں نے کبھی تم سے جھوٹ بولا ہے؟ مزید پوچھو، کبھی سچ بولا ہے تو میں سوچ کے جواب دوں۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا مقصد مجھے تنگ کرنا ہے۔ عبرت خانہ طہر میں کیا میں نہیں ہوتا؟ یہ دیکھو کہ ایک خاندان تھا جو مکمل تھا، ماں، باپ اور ان کی بیٹی۔ ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ دولت، عزت، شہرت، اور آج ان کا نام نشان بھی نہیں۔ بیٹی پاگل خانے میں ہے، اور ہم کمسات، قابل نفرت اور رنگدار نسل کے لوگ یہاں مالک بنے کھڑے ہیں، اور ان کی نجی زندگی کے شرمناک پہلوؤں کو بے نقاب دیکھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ سب ہمیں جلا دینی چاہیے، یہ تصویریں اور خطوط، تاکہ شرافت اور عزت کا بھرم رہے۔ ہم ایسا ہی کریں گے۔ میں نے کہا، تم کمرے سے ملنے والی تمام تصویروں اور خطوط کو ایک بیگ میں ڈالتی جاؤ، یہ ایک ڈائری ہے۔ نور نے ایک دراز میں سرخ جلد والی ڈائری نکالی، پھر دوسری، یہ علیشا کی تحریر ہے۔ میں نے ایک ڈائری دیکھ کے کہا، ایسی 4 اور بھی ہیں، کیا یہ ہمیں پڑھنی چاہیے؟ میں نے کہا، اب پردہ داری کے لیے کہا کیا ہے، اور ہم انہیں شائع کرائیں گے نہ عام کریں گے؟ اوکے، لیکن ان سب کو پڑھے گا کون؟ میں پڑھوں گی فرصت سے۔ کیا تم اس لڑکی کی خیالات کی دنیا کو دیکھنے اور سمجھنے کا شوق نہیں؟ میں نے سب دیکھا ہے، اور سمجھنے کو کیا ہے جو سب کے سامنے نہیں؟ بس ایک دلچسپی ہوتی ہے، فکشن والی۔ ہر زندگی کی ایک کہانی ہے، بہت کم لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے۔ علیشا میں بھی تھی۔ یہ پہلی ڈائری 15 سال پہلے کی تھی، یعنی ہوش سنبھالتے ہی وہ لکھنے لگی تھی۔ نور نے کہا، وہ غیر معمولی حساس لڑکی تھی، گھر کے ماحول نے اسے مزید حساس بنا دیا تھا۔ بیک وقت بہت زیادہ لاڈ پیار اور ماں باپ کے تعلقات میں کشیدگی کا منفی پہلو جو گھر کا ماحول نہ ہونے کا نتیجہ تھا۔ وہ اسکول میں اچھی ڈیٹیلر تھی، اسے لکھنا آتا تھا، اور میں نے ایک بار اسے کہا تھا کہ وہ کوشش کرے تو رائٹر بن سکتی ہے۔ مگر وہ کبھی سیریس نہیں ہوئی، شاید اس لیے کہ اسے ضرورت نہیں تھی۔ یہ پہلی ڈائری میں دیکھوں گا، آخری تم دیکھو، مجھے معلوم ہے اس میں کیا ہوگا۔ اس رات ہم نے چن کے تمام خطوط و تصاویر آتش دان میں جلا دیں، جو کسی اور کے ہاتھ لگ جاتے تو شاید ارنسٹ فیملی کے لیے رسوائی کا باعث ہوتی۔ اگلا پورا دن مصروفیات میں گزرا۔ نور میں ایک بڑی خوشگوار حوصلہ افزا تبدیلی آئی تھی، اس لیے لندن کی ورکنگ وومن والا لباس پہننا شروع کر دیا تھا، اور وہ سارا دن آفس میں سوشی کے کاروباری امور سیکھ رہی تھی،
اور سوشی نے امید ظاہر کی تھی کہ وہ ایک تو ماہ میں وہ کمپنی کی سربراہی کے قابل ہو جائے گی۔ یہ میرے لیے بڑے اطمینان کی بات تھی۔ عمدن میں نے خود کو پیچھے رکھا اور نور کی آگے بڑھنے میں حوصلہ افزائی جاری رکھی۔ مجھے لندن آئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ان 2 مہینوں میں بہت کچھ ہوا تھا، لیکن ابھی بات یہ تھی کہ میری عدم موجودگی میں صدبدائی کے معاملات میں کوئی خرابی نہیں آئی تھی۔ ابھی مجھے واپسی کا خیال آنے لگا تھا۔ میری راجہ سے بات ہوئی تو اس نے بھی کہا کہ میرا خیال ہے کہ اب تجھے یہاں ہونا چاہیے اگر الیکشن میں حصہ لینا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ الیکشن؟ ہاں، کیا کیا ارادہ بدل گیا ہے لندن میں رہ کے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر کیا ہارنے کا ڈر ہے فیکے پتر؟ تیری آواز حلق سے نہیں آ رہی، کسی اور جگہ سے کیوں نکلتی ہوئی لگتی ہے؟ ہار جیت، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے مہاراجا۔ کب متوقع انتخابات؟ کیا تو نے وہاں رہ کے اخبار پڑھنا، خبریں سننا سب چھوڑ دیا؟ اب ایک کاغذات حرامزدگی، معاف کرنا نامزدگی داخل کرنے کی تاریخ کا اعلان ہو گیا، اور کیا چاہیے؟ 1.5 مہینے بعد الیکشن۔ ایک سنسنی خیز خبر یہ ہے کہ اپنے رانا صاحب اس بار کھڑے نہیں ہو رہے۔ وہ کیوں؟ مجھے بلا مقابلہ منتخب کرانے کے لیے؟ اس لیے کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہی نہیں ہو سکتے۔ کئی بار خوشخبری سنی کہ اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر وہ افواہ ثابت ہوئی۔ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، شاعر نے کہا تھا۔ شاعر کے دشمن اور قسم کے ہوں گے، رقیب روسیہ ٹائپ۔ اس بار وہ تیرا مد مقابل ہوگا، جسے والد ماجد پیار سے کھوتے دا پتر، حرامی وغیرہ جیسے نام سے اکثر پکارتے تھے۔ سر عام، تیرا مطلب ہے زہیب؟ اچھا پھر سمجھو آیا کہ میں آیا۔ میں نے ہتھیلی بجائی۔ 2-4 دن میں میں آج ہی بقلم خود ہر دیوار پر لکھ دیتا ہوں، فیکا پتر آوے ہی آوے، کھوتے دا پتر خسمانو کھاوے۔ بہت خوب راجہ صاحب، کبھی میں اس ملک کا صدر بنا تو آپ ہی وزیر اعظم ہوں گے۔ ٹانگے کے لیے جلاوطن کرنے کے لیے آپ مجھے اب معاف ہی فرمائیے۔ ہوئے تم دوست جس کے یہ غالب صاحب نے تیرے لیے فرما دیا تھا۔ اس رات میں نے نور سے واپسی کی بات کی تو وہ اداس ہو گئی۔ جانے کو جاؤ، یہ بھی بتا جاؤ پردیسی بابو کے لوٹ کے کب آؤ گے؟ اس نے غمگین آواز بنا کے کہا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا، تم میرے سپنوں میں تو آؤ گی نا؟ اس نے ہاتھ چھڑا لیا۔ نو، سنسرشپ کے قوانین سخت ہیں، اور تمہارا کیا ہے، خوابوں پر ہی گزارا کر لو گے؟ میں نے آپ بھری۔ پھر تو آنا پڑے گا جلد ہی۔ اس نے میرا کان پکڑ لیا۔ کان کھول کے سن لو میری بات، بولو۔ دوسرے کان میں آواز آ رہی ہے، ایک تو گیا۔ میں یہاں بیٹھ کے تمہاری یاد میں آنسو بہاتے آہیں بھرتے دردناک گانے نہیں گاؤں گی۔ ہاں، آج کل فرصت کہاں ہے تمہارے پاس؟ بگ باس جو بنی ہوئی ہو، میں آ جاؤں گی شوں سے۔ اس نے ہاتھ کو جہاز کی طرح میرے اوپر اڑایا۔ نہ میں ڈرتی ہوں کسی سے، نہ کسی کی پرواہ کرتی ہوں، کیونکہ میں نور جہاں نہیں، ماں نور ہوں۔ دیکھو یہ کان میں نے گوند سے جوڑ رکھا ہے، نکل جائے گا تو کیا؟ ایک کان سے سنو گے، دوسرے سے اڑا نہیں سکو گے۔ میں نے کہا سننے والا تو یہی کان ہے۔ وہ میرے سینے سے لگ گئی۔ تم تو جا رہے ہو الیکشن میں حصہ لینے، جو ہوں گے 1.5 مہینے بعد۔ ہار گئے تو منہ چھپائے آ جاؤ گے، جیت گئے تو کیا؟ وزیر بن جاؤں گا، اور ظاہر ہے تمہیں بھول جاؤں گا۔ میں ابھی سے بتا دوں، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ تم وہاں مجھے جیسے چاہو انٹروڈیوس کراؤ۔ ہر ہفتے کی فلائٹ سے میری سیٹ جانے کے لیے بک ہوگی، سوموار کی واپسی کے لیے۔ اب تم خود شرازی کارپوریشن کی کیا ہو؟ کیا کمپنی اس نئے نام سے رجسٹر ہو گئی ہے؟ ہو جائے گی۔ اس ہفتے چیئرمین میں ہوں، سوشی ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر۔ تمہارا عہدہ MD کا کر دیا جائے گا۔ باہر جو چاہو کہو یا لکھو، تمہاری مرضی، اور اندر تمہاری مرضی۔ ملاؤ ہاتھ۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ تم ہاتھ پکڑ کے چھوڑنے کے عادی ہو، کم سے کم تمہیں یہ الزام نہیں دینا چاہیے۔ میں نے احتجاج کیا۔ باہمی مشورے سے میں نے 3 دن بعد کی فلائٹ پر پاکستان کے لیے سیٹ حاصل کر لی ہے۔ کہنے کو نور نے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ دیا تھا کہ وہ لندن میں میرے بغیر بھی رہ کر دکھا سکتی ہے، اور کمپنی کے معاملات پر کمانڈ حاصل کرنے کے بعد سوشی کے ساتھ مل کر کمپنی کے تمام امور کو چلا سکتی ہے۔ لیکن واضح طور پر وہ نروس تھی۔ دوسرے دن اس نے رہائش کا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ میں اتنے بڑے محل میں نہیں رہوں گی۔ پھر کہاں رہوں گی؟ اور یہاں رہنے میں کیا ہے؟ کوئی خطرے کی بات نہیں، سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے۔ تمہاری اجازت کے بغیر پرندہ بھی نہیں پر مار سکتا، پر پرندے کے پر مارنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر یہاں بھوت بھی نہیں ہے۔ جب میں اکیلی رہوں گی اتنے بڑے گھر میں تو آئیں گے نا تو مجھے لگے گا کہ بھوت میں ہوں، تو اس ویرانے میں سرگرداں ہیں۔ تم ڈرتی ہو بھوتوں سے؟ یقین رکھتی ہوں بھوتوں پر۔ یقین نہیں رکھتی مگر ڈرتی ہوں۔ نور نے ایک زنانہ منطق والا جواب دیا۔ اوکے، پھر کہاں بندوبست کیا جائے تمہارے لیے؟ چاہو تو ڈاکٹر شائستہ کے پاس چلے جاؤ۔ اس جنسی مریض کے پاس؟ نو سر، 2 ہفتے میں وہ مجھے ابھی مریض بنا دے گی۔ میں ہنس پڑا۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہوٹل میں تمہارے لیے مستقل بنیادوں پر ایک کمرہ بک کرا دیا جائے، کسی بھی اچھے سے ہوٹل میں جو آفس سے نزدیک ہو۔ یہ ہو سکتا ہے، مگر پہلے مجھے سوشی سے بات کرنے دو، شاید وہ کوئی بہتر مشورہ دے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ سوشی نے کہا کہ اس کے پڑوس میں ایک بڈھا بڑھیا رہتے ہیں، ان کے گھر کے اوپر والی منزل خالی ہوئی ہے، اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ اسی روز ہم رات کے وقت کے مسٹر اور مسز رابرٹ نے دونوں 70 کے ہوئے پڑے تھے۔ معاشرتی دستور کے مطابق ان کے بچے بالغ ہونے کے بعد اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے رخصت ہوتے گئے۔ اب ان کے صرف فون آتے تھے۔ ماؤں کے عالمی دن پر، باپوں کے دن پر، کرسمس پر وہ کارڈ بھیج دیتے تھے، یا بڑا تیر مارتے تو کارڈ کے ساتھ گفٹ بھی آ جاتا تھا۔
ونی کارٹ اور طائف کو سجا کے اپنی یادوں کی دنیا آباد کیے بیٹھتے تھے۔ تم سے پہلے یہاں ایک انڈین جوڑا تھا، راجندر، 7 سال ہمارے ساتھ رہا۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آیا تھا، پھر اسے یہاں ایک جاب مل گیا اور ایک انڈین لڑکی موہنی ویری سویٹ کر اس نے شادی کر لی۔ ان کا ایک بچہ تھا جو اب 6 سال کا ہو گیا تھا، اس سے بہت مانوس تھا۔ وہ کہاں چلے گئے؟ واپس نہیں، ان کو یہ جگہ کم پڑ رہی تھی۔ 4 سال میں ان کی 3 بچے تو ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آبادی میں اضافے کی رفتار کے مطابق کوئی مکان لیں جہاں وہ 6-7 سال رہیں یا 8-10 سال، تو انہیں جگہ کی پریشانی نہ ہو۔ مجھے ہنسی آئی۔ محلے والوں کو ہوتی ہے تو ہو، دراصل رابرٹ اور میں ہم دونوں سکون کے عادی ہو گئے ہیں۔ شور ہم سے برداشت نہیں ہوتا، خصوصاً رات کے وقت۔ ابھی تو تم کہاں رہتے ہو؟ میں نے پہلے جھوٹ سے کام چلانے کا سوچا، پھر یہ خیال آیا کبھی سچ سامنے آیا تو انہیں دکھ ہوگا۔ میں نے مختصراً اسے یہ سب بتا دیا کہ ہم ارنسٹ مینشن میں تھے، جو ہماری ضروریات سے بہت زیادہ ہے۔ وہ ارنسٹ مینشن سے ناواقف تھے، لہٰذا زیادہ تفصیل میں جانا بھی حاصل تھا۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ اکیلی نور کے لیے ان کا گھر موزوں ترین جگہ ہے، کیونکہ وہ سوشی کے ساتھ ہی کام کرتی ہے۔ ہمارے اقرار کیے بغیر ہی انہوں نے فرض کر لیا تھا کہ ہم میاں بیوی ہیں، اور میں نے اس تاثر کی ترویج بھی نہیں کی۔ کبھی کبھی میں پاکستان سے آؤں گا، وہاں بھی میرا بزنس ہے۔ یہاں نور ہوگی اور یہ کچھ ڈرتی ہے۔ اس کی آنے جانے کے لیے گاڑی ہوگی اور ایک شوفر ہوگا۔ پرانے ملازم جو میاں بیوی ہیں اس کے ساتھ رہیں گے۔ بچے کوئی نہیں ہیں۔ گھر میں دوستوں کا ازدحام تو نہیں رہے گا، پارٹیاں، لاؤڈ میوزک، چیخ پکار، یہ سب نہیں چلے گا۔ یہ کچھ نہیں ہوگا۔ ایک سیکورٹی گارڈ باہر متعین ہوگا جسے سوشی کے گھر کے باہر کھڑا رہتا ہے۔ میں نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لندن اب پہلے جیسا نہیں رہا، وارداتیں بہت ہونے لگی ہیں اور ہم جیسے بوڑھے زیادہ غیر محفوظ ہیں۔ اگرچہ میں گن رکھتا ہوں اپنے پاس، اس کا لائسنس بھی ہے، رابرٹ نے کہا۔ بس اسے چلانے کی ہمت نہیں ہے۔ بڑی بی نے کہا۔ معاملہ طے ہو گیا تو اگلے دن نور نے ضرورت کا سامان اٹھایا اور شفٹ ہو گئی۔ کرسٹین اور کرسٹوفر اس کے ساتھ آگے، انہیں رہنے کے لیے ایک کمرہ مل گیا، اس سے زیادہ کی انہیں ضرورت بھی نہیں تھی۔ خود نور یہاں بہت مطمئن تھی، یہ مکان اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا۔ اوپر کی منزل پر 3 بیڈ روم تھے، وہ بآسانی ایک کو مہمانوں کے لیے مخصوص کر سکتی تھی۔ لاؤنج چھوٹا تھا مگر ڈرائنگ روم بڑا تھا۔ اس کا سارا فرنیچر خاصا پرانا اور بے دردی سے استعمال شدہ تھا۔ انہوں نے اجازت دے دی کہ ہم اسے اپنی مرضی کے مطابق فرنش کر سکتے ہیں۔ اگر وہ قدامت پسند انگریز ہوتے تو ہر پرانی چیز کو تاریخی ورثہ بنا کے رکھتے ہیں تو مشکل ہو جاتی۔ اس سے بھی اچھی بات یہ تھی کہ سابقہ کرایہ داروں نے ان سے اچھا سلوک کیا تھا، ان کی خدمت اور عزت کی تھی، چنانچہ وہ کسی انڈین یا پاکستانی سے تعصب نہیں رکھتے تھے بلکہ انہیں ترجیح دینے لگے تھے۔ ارنسٹ مینشن بند کر دیا گیا، اس کی حفاظت پر مامور گارڈ موجود رہے، گھر مکینوں سے خالی ہو گیا۔ میں نے کرسٹوفر کو مطلع کر دیا کہ اسے کوئی گاہک ملے تو وہ نور سے رابطہ کر سکتا ہے، جو تمام معاملات میں میری اٹارنی ہوگی۔ جیسے جیسے میرے جانے کے ساتھ قریب آ رہی تھی، نور کی اداسی بڑھتی جا رہی تھی۔ پاکستان روانگی سے ایک رات پہلے اسے ڈنر کے لیے لے گیا اور اس کا حوصلہ بڑھاتا رہا۔ کینڈل لائٹس میں ٹیمز پر آہستگی سے رواں اسٹیمر کے ڈیک پر ماحول انتہائی خوبصورت تھا، لیکن نور میری تمام تر کوشش کے باوجود اداس رہی۔ جب آرکسٹرا نے ایک دل گداز رومانی دھن چھیڑی تو وہ رو پڑی۔ جان، میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ نور، ڈونٹ بی سلی، تم نے سب کر لیا ہے۔ دیکھو، جب ہم آئے تھے اس وقت سے آج تک تم نے خود کو کتنا بدلا ہے، کتنا اعتماد حاصل کر لیا ہے۔ تم کو بھروسہ رکھنا چاہیے خود پر اور مجھ پر۔ ہاں، خود کو اس صورتحال میں ڈالنے کی ذمہ دار میں خود ہوں۔ اس نے میرے رومال سے آنسو صاف کیے۔ مجھے کوئی وعدہ یا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر میں دور کہاں ہوں؟ ایک تو یہ فاصلہ کچھ نہیں، 7 گھنٹے ہیں یہاں سے وہاں، اور پھر فون ہے ہر وقت رابطے کے لیے۔ میں ہر ہفتے آ سکتی ہوں، تم نے 15 دن کی شرائط عائد کر دی ہے۔ میں نے کہا، یہ سب عارضی انتظام ہے نور، تھوڑے دن کی بات ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم ایک ہو جائیں گے۔ جھوٹ بولتے ہو تم، وہاں تمہاری سیاست کی دکان تمہارے بغیر نہیں چل سکتی، یہاں کا بزنس میری مستقل ذمہ داری بن جائے گا۔ مجھے معلوم ہے تم نے میری بات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ کون سی بات؟ یہی کہ رابعہ کو یہ سب سونپ دو، وہ بھی خوش، تمہارے ضمیر صاحب کی خلش بھی دور۔ میں نے اس تجویز کو مسترد نہیں کیا تھا، حالات کا جائزہ لیے بغیر میں اس پر عمل نہیں کر سکتا تھا۔ رابعہ بیوقوف نہیں ہے، لیکن اس کی کاروباری سمجھ بوجھ پر مجھے شک ہے۔ اگر وہ ڈاکٹر احمد سے شادی کر لے اور وہ دونوں یہاں آ جائیں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ احمد ذہین ہے اور میچور بھی۔ ڈر یہ لگتا ہے کہ جمایا کاروبار تباہ نہ ہو جائے۔ میں اسے توسیع دے کر ملٹی نیشنل کمپنی بنانے کا خواب دیکھتا ہوں، اور خواب دیکھے بغیر کامیابی کی تعبیر نہیں ملتی۔ یعنی تم اسے نہیں دینا چاہتے؟ چاہتا ہوں، لیکن پہلے آزمائشی بنیاد پر ان کو موقع دوں گا۔ دیکھو، تمہارا یہ کاروبار جائے بھاڑ میں، یہ ملٹی نیشنل ادارہ بنے نہ بنے، میں زیادہ سے زیادہ 6 مہینے اکیلے رہوں گی، 1 سال۔ میں نے کہا، میری خاطر تم رابعہ کو وہ سب بتاؤ گی جو سوشی نے تمہیں بتایا۔ جب سوشی ہے تو میرے کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ 6 مہینے، اس کے بعد میں ہاتھ جھاڑ کے ساتھ بدائی آ جاؤں گی ہمیشہ کے لیے۔ اوکے، ابھی 6 مہینے موج کرو۔ نور نے کہا، میں تمہیں سی آف کرنے بھی نہیں جاؤں گی۔ میں نے ہنس کے کہا، ہاں، آفس ٹائم ہوگا، یہ بات نہیں۔ الوداعی سی میں میرا حوصلہ جواب دے گیا تو میں ایئرپورٹ پر روتے روتے بے ہوش ہو جاؤں گی۔ ہم لخلقہ ساتھ لے جائیں گے۔ لخلقہ؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، ہوتی تھی کوئی، خیر سے سنگھاتے ہی ہوش آ جاتا تھا۔ خیر لیڈی، سب جانے والوں کی طرح میں بھی تمہیں وصیت کر کے جاؤں گا،
ابھی میں رونا شروع کر دوں گی۔ اس نے مجھے دھمکی دی۔ خدا کے لیے تماشا مت کرنا۔ بقول شاعر، تیرے لیے رونے کو بہت عمر پڑی ہے، یعنی پہلے سے طے ہے کہ تم مجھے رلاؤ گے۔ رونا خواتین کی صحت کے لیے ضروری ہے، یہ میں نہیں ڈاکٹر کہتے ہیں۔ مجھے تو طے کرنا مشکل ہے کہ تمہاری آنکھیں روتے ہوئے زیادہ حسین لگتی ہیں یا جب تمہاری آنکھوں میں خوشی کے ستارے چکمکاتے ہیں۔ اچھا، اب جو میں فرما رہا ہوں بحیثیت چیئرمین، اس پر دھیان دو۔ کیا تم دفتر و کاروبار کی باتیں کرنے لائے ہو مجھے یہاں؟ میں نے کہا، رومانٹک ڈائلاگ بھی بولوں گا بعد میں، بڑی پریکٹس ہے مجھے، تم سن سن کے بور ہو جاؤ گی۔ اچھا بولو بدماش۔ میں نے کہا، یہاں کے تمام معاملات تقریباً طے ہو چکے ہیں۔ جو تمہارے لیے پریشانی کا سبب ہو سکتے تھے گھر میں اور آفس کا سارا عملہ بدلا جا چکا ہے۔ لارڈ کی جان نثاری میں اپنی اوقات بھول جانے والے سب نکالے جا چکے ہیں۔ اب تمہارے حکم کے غلام ہیں سب، اور تمہیں مکمل اختیارات حاصل ہیں کہ اس کو بھی جب چاہو کان پکڑ کے نکال دو۔ مجھے خام خواہ روب جھاڑا بنا نہیں آتا، میں بصد ادب اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ مجھے کان پکڑ کے مت نکال دینا۔ میں نے معصوم صورت بنا کے کہا، تو میں کان پکڑ کے واپس ضرور لا سکتی ہوں۔ اچھا پھر سیریس، چیف کا پتہ ہمیشہ کے لیے صاف، اس کے ہواری بھی اندر، ویسے بھی ان کی تم سے کوئی دشمنی نہیں۔ لارڈ کے ہمدرد بھی صبر کر کے بیٹھ گئے۔ علیشا ابھی سال بھر تو باہر نہیں آ سکتی، تو میرے باڈی گارڈ نہیں ہو، میں اپنی حفاظت خود بھی کر سکتی ہوں۔ بات کرو میری جذباتی تنہائی کی، تم تنہا کہاں ہو؟ ہر وقت ہر جگہ تم خیالوں میں میرے ساتھ ہو اور میں تمہارے ساتھ۔ یہ دوری کوئی دوری نہیں، میرے لیے ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ میں سب سمجھتا ہوں، یہ بھی کہ صرف تم ہی میرا ساتھ دے سکتی ہو۔ خدا نے تمہیں میرے لیے ہی بنایا تھا اور میرے پاس بھیج دیا۔ یہ پیٹ پیچھے یا وقت گزر جانے کے بعد اعتراف نہیں، اس وقت تم ملی ہی نہیں تھی کہ میں فرق کو محسوس کر سکتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ نہ فریال میں یہ صلاحیت تھی نہ کسی اور میں ہے۔ رابعہ کی مجھے شک ہے کہ یہ سب کر سکے، یہ تم نے میرے کہنے سے کر دکھایا۔ تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ایک آخری بات، سوشی کو تم نے دیکھا، اس کی فرش شناسی اپنی جگہ، لیکن وہ زندگی کا ہر لمحے میں جاپانی ہے، اس کے وجود کا ایک ایک خلیہ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہے۔ تم کو ایسا ہی پاکستانی بن کے رہنا ہے۔ اس نے کہا، میں سمجھتی نہیں تم کیا چاہتے ہو۔ دیکھو، وہ کاروباری معاملات میں جاپان کو باقی ساری دنیا پر ترجیح دیتی ہے۔ ہم جاپان کے برابر صنعتی طور پر ترقی یافتہ نہیں صحیح، بہت کچھ وہاں بھی بنتا ہے جو عالمی معیار کا ہوتا ہے۔ کیا ہمیں پاکستانی پروڈکٹ کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے؟ اس نے سر ہلایا۔ ایسا ہی ہوگا، لیکن اس کی اور میری رائے میں اختلاف ہوا۔ پھر یو آر دی باس۔ میں نے مٹھی بند کر کے انگوٹھا بلند کر لیا۔ صبح وہ آفس میں تھی جب میں نے واپسی کے لیے رخت سفر باندھ لیا، یعنی سوٹ کیس لیا اور ہیتھرو ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا۔ ٹریفک جام لندن کا معمول ہے، یہ بات میں نے ملحوظ رکھی تھی۔ پی آئی اے کی فلائٹ کے مقررہ وقت سے بھی نصف گھنٹہ پہلے ہی بورڈنگ کارڈ لینے پہنچ گیا۔ میری ہم وطن خاتون نے روایتی بے رخصتی کاغذات دیکھے اور تھینک یو کہے بغیر مجھے آگے بھیج دیا۔ ڈپارچر لاؤنج میں پہنچنے کے بعد بھی اتنا وقت تھا کہ میں اطمینان سے ایک کپ کافی کا پی سکوں۔ لاؤنج بھانت بھانت کے مسافروں سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے ایک سیٹ کا انتخاب کیا اور کافی کے کپ کے ساتھ درمیان میں جا بیٹھا۔ اپنا برگیف کیس میں نے دائیں جانب رکھا۔ اس سے آگے ایک سیاہ فام خاتون کسی رسالے کے مطالعے میں مگن تھی۔ بائیں جانب کی سیٹ خالی تھی۔ میں کسی بھی وقت روانگی کے اعلان کا انتظار کر رہا تھا۔ میں ایک اعلان میں پی آئی اے کا ذکر سن کے چونکا۔ اعلان دہرایا گیا تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ناگزیر وجہ کی بنا پر پاکستان جانے پر فلائٹ تاخیر سے روانہ ہوگی۔ کاؤنٹر پر جانا حاصل تھا۔ تجربے کی بنا پر مجھے اندازہ تھا کہ کوئی بھی مجھے اطمینان بخش جواب نہیں دے گا۔ ناگزیر وجوہات کی بنا پر وسعت رکھنے والی اصطلاح ہے جس میں فنی خرابی سے موسم کی خرابی تک سب کچھ آ جاتا ہے۔ فنی خرابی کہاں ہے یہ کون بتائے، اور بتائے تو میں خاک سمجھوں گا۔ انگلستان سے پاکستان تک موسم کا مزاج کہیں بھی بگڑ جائے تو باکمال لوگ کیسے لاجواب پرواز کا مظاہرہ کریں۔ ایک شخص توپ سے نکلے گولے کی طرح میرے ساتھ والی کرسی پر آ گرا۔ وہ بھاری بھرکم اور گھنی مونچھوں والا شخص سوٹ میں تھا، لیکن اس نے قومی ایئر لائن کی شان میں نازیبا کلمات کہے تو مادری زبان میری سمجھ میں آئی۔ ٹیک اٹ ایزی، یہ ہوتا رہتا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ آپ بھی ہیں متاثرین میں، لیکن میرا تو جانا ہی بے مقصد ہوگا اگر میں وقت پر نہ پہنچا۔ میں نے سوچ کے کہا، کوئی بیمار ہے یا خدا نخواستہ لا حول ولا قوت؟ میری بیوی کی منگنی تھی۔ میں چونکا، بیوی کی؟ میری؟ اس نے جھلا کے کہا، بیوی سے ہی ہو رہی تھی نا، اب آپ اعتراض کریں گے کہ آپ سے بیوی کہاں؟ منگنی تو کل بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس سسر کی عقل میں آئے تب نا۔ اس نے نجومیوں، ستاروں شناس اور علم العادات کے ماہرین کے مشورے سے تاریخ اور وقت مقرر کیا تھا۔ مجھے بڑی ہنسی آئی۔ آپ دلچسپ آدمی ہیں۔ میں رفیق شرازی ہوں، نواب رفیق شرازی۔ آپ ست بتائی، یہ نام سنا ہے آپ نے؟ خلاف توقع اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ کافی سنا ہے، یہاں بھی اردو، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ میں ڈاکٹر امجد پرویز ہوں، عبداللہ جان کا ہمزلف۔ ان کی اور میری بیوی سگی بہنیں ہیں۔ پیر پنجال بھی تو ادھر کا ہے۔ آف کورس، یہ پہاڑی سلسلہ ہے۔ لاؤڈ سپیکر نے پکارنا شروع کیا، ڈاکٹر امجد پرویز، ڈاکٹر امجد پرویز، پلیز پی آئی اے کا کاؤنٹر پر رپورٹ کریں۔ اللہ خیر، وہ بولا اور اپنا چھوٹا سا سوٹ کیس ہاتھ سے پیچھے کھینچا ہوا لے گیا۔ دوسری طرف خاتون بدستور میگزین کے مطالعے میں مستغرق تھی۔ ابھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ روانگی میں تاخیر کا وقفہ کتنا طویل ہوگا۔ مجھے خیال آیا کہ علیشا کے بچپن کی ڈائری میرے بریف کیس میں ہے۔ وقت گزاری کے لیے میں نے اسے نکال لیا۔ 15 برس پرانی ہونے کے باوجود اس کی جلد سلامت تھی اور صفحات بھی الگ نہیں ہوئے تھے۔ میں نے پہلا اندراج دیکھا، اس کی ہینڈ رائٹنگ۔
میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی، وہ خاصی خوشخط تھی۔ اس نے لکھا تھا آج کرسمس ہے لیکن میں اپنے کمرے میں قید ہوں، میں نے ہی خود کو قید کیا ہے اور دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ کسی کو پرواہ نہیں، کوئی مجھ سے پوچھنے نہیں آیا سوائے نوکروں کے۔ میں نے سارا دن کچھ نہیں کھایا، صرف کافی منگواتی رہی۔ پرسوں ماما کی ڈیڈ سے لڑائی ہو گئی تھی، ڈیڈی ان کی برتھ ڈے بھول گئے تھے ہمیشہ کی طرح، وہ یہاں تھے بھی نہیں۔ نہ جانے کس نے ماما کو فون کر کے بتا دیا کہ وہ پیرس میں ایک ماڈل کے ساتھ ہیں۔ ماما نے فون پر تصدیق کی اور بدقسمتی سے کال اسی عورت نے ریسیو کی۔ ماما نے پوچھا کہ تم فلاں بول رہی ہو؟ اس نے ماما سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو ماما نے کہا کہ مجھے ایک اشتہار کے سلسلے میں تم سے ملنا ہے۔ ماما نے ایک بہت بڑی مشروبات کی کمپنی کا حوالہ دیا تو اس نے کہا کہ وہ شام کے وقت مل سکتی ہیں۔ اس کے بعد فساد تو ہونا ہی تھا۔ ماما نے ڈیڈی کو دغا باز کہا اور انہوں نے ماما کو جھوٹ قرار دیا۔ نتیجہ یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں گھر والے نہیں ہیں۔ اس مکان میں دیواریں، کھڑکیاں اور فرنیچر ہیں لیکن یہاں کوئی فیملی نہیں ہے، جو ہیں وہ اجنبی بلکہ ایک دوسرے کے بدخواہ اور دشمن ہیں، جھوٹے دغا باز اور اخلاقیات کے لا تعلق لوگ۔ یہاں خوشی کا کیا کام؟ باہر ساری دنیا کرسمس منا رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کو تحائف دے رہے ہیں اور دعوتیں کر رہے ہیں، پارٹیوں میں ڈانس اور میوزک ہے، گھروں میں کرسمس کے ٹری سجائے گئے ہیں، سانتا کلاز بچوں کو تحائف تقسیم کرتے پھر رہے ہیں۔ یہاں صرف اندھیرا ہے، مایوسی اور نفرت۔ سب سے زیادہ ذلت میں نے اس وقت محسوس کی جب پاپا نے شک ظاہر کیا کہ میں ان کی بیٹی ہی نہیں، اور ماما نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تمہاری بیوی کب تمہاری ہے۔ اچانک مجھ پر دو انکشافات ہوئے۔ میں ڈائری پڑھنے میں کچھ زیادہ ہی منہمک ہو گیا، چنانچہ میرے ساتھ والی سیٹ کی طرف سے خوشبو کا دل نواز جھونکا آیا تو میں نے نظر اٹھا کے دیکھا اور اس قیامت کو دیکھ کر محسور ہو گیا جو اپنے لباس کی تمام بے لباسی کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ ڈاکٹر امجد پرویز وہیں سے اٹھ کر گیا تھا اور نہ جانے کس چکر میں پڑ گیا تھا کہ واپس نہیں آ سکا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ کہیں اور بیٹھ گیا ہو۔ میں پھر چونکا جب دوسری طرف بھی کوئی آ کے بیٹھا اور اس کی کوہنی میری کوہنی سے ٹکرائی۔ وہ بڑی ہوئی شیو والا ایک بدتمیز قسم کا نیگرو تھا۔ اسے دیکھ کر میرے حواس گم ہو گئے کیونکہ جہاں وہ بیٹھا تھا وہیں میں نے اپنا بریف کیس رکھا تھا۔ سیافام نے تقریباً غرا کے کہا، مجھے ایسے کیوں کر رہے ہو؟ ادھر دیکھو جدھر پہلے دیکھ رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر اٹھتے ہوئے کہا، میرا بریف کیس کہاں ہے؟ وہ مزاح کے انداز میں ایسا، اچھی طرح سوچ لو کہ تم اپنی بیوی کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہو۔ شٹ اپ! میں نے سیٹ کے پیچھے جھانک کے کہا، وہ میں نے اسی سیٹ پر رکھا تھا جس پر اب تم بیٹھے ہو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، دیکھ لو اس کا چور ابھی میرے پیچھے نہیں ہے۔ ویسے یہ سیٹس انسانوں کے بیٹھنے کے لیے ہے، بریف کیس کے لیے نہیں۔ میں اتنا حواس باختہ ہو گیا کہ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے میں اپنی اور دوسری طرف والی سیٹ کے پیچھے جھانکتا رہا۔ اس نے قاتل مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، بریف کیس کہاں جا سکتا ہے؟ میں نے کہا، خود تو کہیں نہیں جا سکتا، مگر کوئی لے جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر تم اس کا خیال رکھتے۔ میں ذرا پڑھنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ مسکرائی۔ مجھے پڑھنے میں اندر تک مجھے چھینپنے کی فرصت ہی کہاں تھی، اس خیال سے کہ میرے ذہن معاف ہو رہا تھا کہ بریف کیس نہ ملا تو میں سفر کیسے کروں گا۔ اس میں میری تمام سفری دستاویزات تھی جن کے بغیر یہاں میرا ہونا بھی مشکوک ہو جاتا۔ اچانک میں نے اس سیٹ کو دیکھا جس پر ایک سیافام حسینہ کسی رسالے کے مطالبے میں مستغرق تھی۔ وہاں اب ایک سکھ بیٹھا اپنی داڑھی میں کنگھی کر رہا تھا۔ میں نے بدحواسی میں پوچھا، سردار جی یہاں جن نیگرو لڑکی بیٹھی تھی زرد ٹی شرٹ اور جینز میں؟ سردار جی نے کہکا لگایا، وہ میں ہی ہوں، غور سے دیکھو۔ میں نے کہا، دیکھو مذاق کا وقت نہیں، مجھے شک ہے کہ وہی میرا بریف کیس لے کر چپت کر ہو گیا، اس میں میرا سب کچھ تھا۔ سردار جی نے بے نیازی سے کہا، اوئے تم بدنام ہمیں کرتے ہو، خود تمہارے 12 بجے ہوئے ہیں کہ یہاں کھڑے شور کر رہے ہو، جاؤ پولیس کو رپورٹ کرو، اسے تلاش کرو۔ سردار جی کے حس و مزاح نے مجھے مزید مشتعل کیا کیونکہ کلاک میں اس وقت واقعی پورے 12 بجے ہوئے تھے۔ سخت پریشانی میں اپنی بات میں نے ایک پولیس مین کو بتائی اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے لیے یہ روزمرہ کا معمولی واردات تھی، چنانچہ وہ پرسکون تھا اور مجھے بھی کہہ رہا تھا کہ ٹیک اٹ ایزی، یہ تمہارے ساتھ ہوتا تو میں یہ بات سمجھ لیتا کہ سفری دستاویزات وغیرہ چور کے لیے بالکل بے مصرف ہیں، وہ کیش رکھے گا اپنے پاس، بریف کیس کہیں چھوڑ دے گا، فکر مت کرو، ہم ابھی اسے تلاش کر لیتے ہیں۔ اس کی بات میرے دل کو لگی مگر میری بے چینی کم نہ ہوئی۔ میں شرط لگاتا ہوں کہ میری بے خبری کا فائدہ اسی سیافام حسینہ نے اٹھایا ہے، ہار جانے والی شرط لگانے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اس نے مجھے ایک پولیس پوسٹ میں کرسی پر بٹھا دیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کسی فنی خرابی کی وجہ سے جہاز ابھی تک اڑان نہیں بھر سکتا۔ پولیس کی مستعدی قابل تعریف تھی۔ انہوں نے 2 منٹ میں اس خاتون کا حلیہ اور میرے بریف کیس کی تفصیلات کو ایئرپورٹ پر ایسے نشر کر دیا کہ شاید ہی کوئی ہو اس نے اعلان نہ سنا ہو اور جگہ جگہ لگے ہوئے ٹی وی اسکرین پر یہ تفصیل نہ دیکھی ہو۔ میرا دماغ امکانات کے مختلف راستوں پر کسی پاگل کتے کی طرح دوڑ رہا تھا۔ کبھی خیال آتا تھا کہ یہ سازش ہوگی جس کا ایک کردار ڈاکٹر امجد پرویز تھا، وہ بیٹھا دوسری طرف تھا، مگر اس نے میری توجہ اپنی طرف کرا لی تھی، اور وہ سیافام لڑکی، اس کا سارا انہماک پر فریب تھا۔ وہ وہاں اس لیے بیٹھی تھی کہ کیا اس کا پیشہ یہی تھا یا وہ بطور خاص میرا بریف کیس اڑانے پر مامور تھی؟ لا حول ولا قوت، اللہ کون چاہتا ہوگا کہ میں لندن سے نہ جاؤں سوائے ایک نور کے۔ میرا ہارٹ فیل اس وقت ہوتے رہ گیا جب ہماری قومی ایئر لائن کی طرف سے مسافروں کو جہاز پر تشریف لانے کی دعوت دی گئی، پہلے انگریزی میں پھر اردو میں۔
اس کے بعد فرینچ اور عربی میں ابھی تک نہ وہ سیاہ حسینہ ملی تھی اور نہ کہیں میرا خالی بریف کیس نظر آیا۔ اس میں شک کا امکان نہیں رہا تھا کہ نواب رفیق احمد شرازی افسد بدائی اس فلائٹ سے وطن المعلوف کی جانب پر پرواز نہ فرما سکیں گے۔ خود پولیس نے ایئر لائن انتظامیہ کو اطلاع دی کہ ایک بورڈنگ کارڈ رکھنے والا مسافر جہاز پر نہیں ہوگا۔ میری نظر سے دیکھا جا سکتا تھا تو وہ سیاہ حسینہ ہزاروں مسافروں کے ہجوم میں بھی ایسے نظر آ جاتی جیسے آسمان کے ستاروں میں قطبی ستارہ نظر آ جاتا ہے۔ اس کی زرد ٹی شرٹ کا رنگ شوق اور چمکیلا تھا اور جینس کی پتلون کا گہرا نیلا۔ یہ بات میں نے پولیس سے کہی تو انہوں نے مجھے ایک مشورہ دیا، تم خود ایک راؤنڈ لگا کے دیکھو۔ میں ادھر ادھر بھاگا، لیکن ہیتھرو ایئرپورٹ ایک پورا شہر ہے، ہر ایک گھنٹے میں وہاں سے ہزاروں مسافر گزرتے ہیں، آنے والے بھی اوپر جانے والے بھی، اور لڑکی نہ جانے کس جہاز پر کہاں پرواز کر رہی ہوگی، یا لندن میں نہ جانے کہاں میرے بریف کیس کو کھولنے کے بعد مال غنیمت شمار کر رہی ہوگی۔ میں مایوس لوٹا۔ ابھی میں پولیس پوسٹ کے باہر تھا کہ پہلے ایک پورٹر مجھ سے ٹکرایا۔ میں سنبھلا تو دوسری طرف سے ٹکر مار کے کسی نے کہا، سوری نواب صاحب۔ اس کے ساتھ ہی مجھے پیچھے کی طرف شدید چبھن محسوس ہوئی اور ایک دم جیسے میرا پورا جسم مفلوج اور بے جان ہو گیا۔ میں وہیں کٹے ہوئے درخت کی طرح منہ کے بل گر گیا اور اپنے انتہائی خواہش اور کوشش کے باوجود اٹھنے سے قاصر رہا۔ اٹھنا تو دور کی بات، میں اپنا ہاتھ تک نہیں ہلا سکتا تھا، سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ جسمانی طور پر بے حس و حرکت ہونے کے باوجود میرا ذہن مستعد تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ جو چیز مجھے پیچھے سے چبوئی گئی تھی وہ کوئی فوری اثر کرنے والا انجیکشن تھا۔ اس نے میرے اعصابی نظام کو، یا زیادہ ٹیکنیکل الفاظ میں میرے دماغ کے موٹر نروس کو کنٹرول کرنے والے حصے کو ناکارہ کر دیا تھا، الیکٹرک شاک کی طرح۔ اب میں اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتا تھا، کسی کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ بات نہ کہہ سکتا تھا، نہ لکھ سکتا تھا جو میرا دماغ سوچ رہا تھا۔ میں ایک سازش کا شکار ہوا تھا جو بڑی سائنٹیفک، پرفیکٹ اور کامیاب تھی۔ وہ زرد پلاؤزر والی سیاہ حسینہ ڈاکٹر امجد پرویز اور نہ جانے کون اس سازش کے کردار تھے۔ سازش کا نظریہ میرے دماغ کے اختراع کا احمقانہ سوچ کا نتیجہ نہیں تھا۔ کسی نے کہا تھا، سوری نواب صاحب، آخر اس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جہاں ساری دنیا سے آنے جانے والے لاکھوں مسافر ہوتے ہیں، کون تھا جو رفیق احمد نواب صاحب کے کہے؟ کون تھا جو مجھے پہچانتا تھا؟ یہ جانتا تھا کہ ست بدائی کا نواب یہی ہے، اور یہ ایسے ہی دیوانہ کرنے والے خیالات کا ازدحام اس وقت بھی تھا جب مجھے پولیس نے ایمبولینس میں منتقل کیا۔ میں بتانا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، مگر میں بے بس تھا۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے۔ میرے تمام شناختی کاغذات میرے بریف کیس میں تھے، لیکن انہیں میری جیب میں سے موبائل فون بھی نہیں ملا تھا۔ یہ ناقابل یقین بات تھی کیونکہ گرنے تک وہ میرے پاس تھا۔ اس میں سارے نمبرز تھے، دوستوں کے، کاروباری، پاکستان اور لندن کے۔ وہ کس نے نکالا، کب اور کیسے؟ خیر، ہم معلوم کر لیں گے۔ ایک پولیس مین نے کہا، ایئر لائن ہمیں بورڈنگ کارڈ لینے والے کے بارے میں بتا سکتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ بریف کیس گم ہو جانے کے صدمے سے مجھ پر دل کا دورہ پڑا ہے۔ ابھی وہ اسے چوری تسلیم کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ پہلے یہ ضروری تھا کہ میری بچائی جائے۔ ایمبولینس کے اندر میں نے سفید کپڑوں میں ایک نرس کو اپنے اوپر جھکا ہوا دیکھا۔ وہاں ایک ڈاکٹر بھی موجود تھا۔ نرس نے آکسیجن لگائی۔ میرے بے حسی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ ایک عمر رسیدہ ڈاکٹر نے مجھ سے میرا نام پتہ پوچھا۔ وہ میرے گھٹنوں اور ٹخنوں پر ضرب لگاتا رہا، ایک چھوٹی سی ہتھوڑی مارتا رہا، نرس کو ہدایات دیتا رہا۔ نرس نے مجھے آکسیجن سلنڈر کے ساتھ کھڑے اسٹینڈ سے پلاسٹک کی ٹیوب اتاری اور میرے بازو میں انجیکشن کی سوئی ڈال دی۔ گلوکوز کا شفاف محلول میری رگوں میں اترنے لگا۔ اس میں نہ جانے کیا کیا دوائیں ڈالی گئی تھیں۔ مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میرا دماغ بھی سو گیا۔ میں کسی کو بھی نہ بتا سکا کہ میں کون ہوں اور میرے ساتھ اصل میں ہوا کیا تھا۔ غنودگی میں مجھے یہ احساس ضرور تھا کہ ڈاکٹر بھی اسے ہارٹ اٹیک سمجھ رہے ہیں، تو ان کا کیا قصور؟ وہاں وہ ظاہری علامات پر علاج کر سکتے ہیں، باقی ٹیسٹ جن سے ثابت ہو کہ یہ دل کا دورہ نہیں تھا جس نے مجھے مفلوج کیا، ہسپتال ہی میں سو سکتے تھے۔ ان بے ہوشی یا موت، اس میں فرق صرف دور ایسے کا تھا۔ وہ نہ خود کو جان سکتا تھا کہ پوری طرح ہوش میں آنے تک کتنا وقت گزر گیا۔ جب مجھے تھوڑا بہت ہوش آیا میں مفلوج نہیں تھا، اس کا یقین میں نے ہاتھ پاؤں ہلا کے کیا۔ میری یادداشت بھی فوراً بحال ہو گئی اور مجھے لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پر پیش آنے والا پورا واقعہ یاد آ گیا۔ معلوم نہیں یہ کب کی بات تھی۔